اوكي، بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मिनट ठहरिए, ये दूसरी वाला खोला है, एक मिनट ठहरिए। ये नेक्स्ट वन। हाँ, ये है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 83 से। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम पॉलिसी कामयाब रही। पेज 83 है किताब का, और ये स्टोरी नंबर है 22 इंशाल्लाह। फतेह मक्का मुकरमा के रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत में खून रेजी नहीं चाहते थे। आपके दिली ख्वाहिश थी कि कुरैश बगैर लड़ाई के हथियार डाल दें। चुनाचे आपने हुक्म दिया कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ऐसी जगह खड़ा किया जाए जहां से वो मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए तमाम लश्कर देख सकें। चुनाचे उनको वादी के तंग गुजरगाह पर खड़ा किया जाता है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अबू सुफियान को क्यों खड़ा किया उस जगह पर? ताकि वो तमाम लश्करों को देख सके। क्या ख्याल है आपका? अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, पता है ना आपको? बस बिल्कुल आखिरी टाइम पे मुसलमान हुए हैं। और वो भी आकर फिर रात को रहे हैं, मुस्लिम लश्कर के अंदर वो रहे हैं रात को। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी फौज है। देयर इज नो वे यू कैन डिफेंड मक्का। 10,000 का लश्कर लेके जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई देयर इज नो वे कि आप के डिफेंड कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा उसको फैक्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चुनाचे आपने हुक्म दिया कि अबू सुफियान को एक ऐसी जगह खड़ा किया जाए जहां से वो मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए तमाम लश्कर को देख सकें। चुनाचे उनको वादी की तंग गुजरगाह पर खड़ा किया जाता है। उनके साथ सैयदना अब्बास भी थे। और सैयदना अब्बास जो है कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जो सारी उम्र मक्का ही रहे हैं। और फतेह मक्का के वक्त जब उनको पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने हिजरत की और फिर जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में मिल लिया। वो उन्होंने ऐसा किया कि और ये जो हजरत अब्बास जो थे, ये सारी उम्र मक्का रहे, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंफॉर्मेशन भेजते थे उनको। जितनी भी इंफॉर्मेशन मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती थी, वो एज स्पाई काम कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो हजरत अब्बास भेजा करते थे उनको। ठीक सीक्रेटली है। मुसलमान हो चुके थे। हाँ, इनकी इनकी वाइफ जो थी बहुत नबी वसल्लम से बहुत क्लोज थी। उम्मे फदल नाम था उनका, मेरा ख्याल है। हाँ, उम्मे फदल था उनका नाम। और उससे पहले वो मुसलमान हुई थी। और ये सीक्रेटली दिल में हो चुके थे, ये हो लेकिन ये मक्का रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेवर करने के लिए मक्का, कभी भी नबी वसल्लम को अपोज नहीं किया है। हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में इन्होंने काम किया है। अब भी वो अबू सुफियान के ऊपर काम कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्यों? कि अबू सुफियान जो थे वो जब पहली रात जब पहुंचे हैं ना, ये लश्कर के दरमियान रहे, जब उन्होंने देख लिया दूर से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर आ गया, तो अबू सुफियान आ गए इनको मिलने के लिए। और कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको अपने आत्म रात को यहीं रहो। अबू सुफियान उस रात वहां रहे हैं। तो अब्बास जो थे वो उनके साथ साथ थे। तो उनको उन पे वर्क कर रहे थे, उन पे वर्क कर रहे थे, ताकि उनको परसुएड किया जा सके कि आप मुसलमान हो जाएं और आप डिफेंड मत करें मक्के को एनीमोर। तमाम ताकि खून रेजी ना हो, तमाम लश्कर को देख सके। चुनाचे उनको वादी की तंग गुजरगाह पर खड़ा किया जाता है। उनके साथ सैयदना अब्बास भी थे। हजरत दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश पर नफसियाती जंग मुसल्लत करना चाहते थे। आप चाहते थे कि अबू सुफियान देख लें कि इस्लामी लश्कर किस कदर मुनज़्ज़म और असलहे से लैस है। आपकी प्लानिंग कामयाबी से हमकनार होती है। इस्लामी लश्कर को देखकर अबू सुफियान ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि कुरैश इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके। एक मिनट ठहरिए, इसको मैं मूव करूं कर्सर को। जी। आप क्या अबू सुफियान और सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वादी के ऊपर खड़े हैं। नीचे से इस्लामी लश्कर पूरी शान और शौकत से गुजर रहा है। कबाइल अपने परचम कबाइल अपने परचम
قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزر رہے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ اپنا جھنڈا لیے گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے یہ کون سے لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے اس قبیلے سے کیا واسطہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 1000 سپاہی پر مشتمل یونٹ لے کر گزرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 یا 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو لے کر گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اس روز انصار کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی نظر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں یہ۔ بسم اللہ۔ اخلاق نبی کے سوری، سبحان اللہ، اوکے۔ کو دیکھ کر ان کو جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھی ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوئی تھی، ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرتے جوش سے سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، آج خون ریزی لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں قتال جائز ہوگا۔ وہ تھوڑا سا پرووکڈ ہو گئے نا، وہ پرووک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا، بہت بڑی جملہ کہہ دیا انہوں نے، آج خون ریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں قتال جائز ہوگا۔ ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مہاجرین و انصار کا لشکر ہے، انہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول پر نظر پڑی تو پکار اٹھے، اللہ کے رسول آپ نے سنا سعد بن عبادہ کیا گزرے ہیں، کیا کہہ گزرے ہیں؟ اس اور پھر سیدنا اور پھر سیدنا سعد بن عبادہ کی بات دہرا دی کہ آج کشت خون کا دن ہے، آج کعبے میں آج کعبے کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا آج کا دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دے گا، اور آج کے دن تو کعبے کو غلاف اڑایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبے کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور آج کے دن تو کعبے کو غلاف اور اڑایا جائے گا۔ قارئین کرام، اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا۔ اچھا، ویری امپورٹنٹ، بہت چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں اس کے اندر نا۔ کیا کیا اللہ کے رسول نے جھنڈا، جنہوں نے جو بات کہی تھی نا، ان سے وہ جھنڈا واپس لے لیا، اور جھنڈا اب ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اس طرح آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس سے نہ تو حضرت سعد کو ناراضگی ہوئی، نہ دیگر انصار کو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کریں، آپ نے جھنڈا کسی مہاجر کے سپرد نہیں کیا، بلکہ انصاری سے لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ انسانی فطرت اور کمزوری ہے کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو خود سے افضل اور بہتر دیکھ کر مطمئن رہ سکتا ہے، اور کسی کو نہیں، اور کسی کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر گئے تو سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ ابو سفیان نہایت تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، بلند آواز سے اعلان فرمایا قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ کسی میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور پالیسی کامیاب رہی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس بلد حرام میں خون ریزی ہو۔ مشرکین نے ابو سفیان کی بات کو مان لیا ہے۔ اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں بغیر قتال اور خون ریزی کے داخل ہو رہا ہے۔ صرف سیدنا خالد بن ولید کا مکہ مکرمہ کے چند سر پھروں سے معمولی سا مقابلہ ہوتا ہے۔
जिसको कौन लीड कर रहे थे, इक्रमा। खंदमा के इलाके में जब बनु बकर और बनु हज़ैल के आदमी कत्ल हुए तो बाकी लोग भाग गए। कोई पहाड़ चढ़ गया, किसी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इस रोज सफ़ान बिन उमैया, ये सफ़ान किसका बेटा है? ओ, किसी को याद है? उमैया। हाँ, इस उमैया, फेमस उमैया। इस रोज सफ़ान बिन उमैया जद्दा की तरफ और इक्रमा बिन अबू जाहल यमन की तरफ भाग गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत रहमत रसूल रहमत बिला मुज़ाहमत मक्का मुकरमा को फतह कर लेते हैं जी। इस कम से कम यहाँ तीन बड़े लर्निंग पॉइंट्स हैं। किसने क्या पिक किया? एक तो वही फैसला कि जो हजरत साद के बेटे से लेके कैस हम्म, बिन साद को दे दिया, और जिससे वही जो आपने बात कही वही वाला पॉइंट है कि जिसमें किसी को उनको नाराजगी भी ना होती, वरना अगर किसी और को दे देते तो शायद दिल में कदूरत आ जाती। हाँ। अभी और तो उनको टेल ऑफ नहीं किया, देखो, अच्छा, उनको टेल ऑफ नहीं किया। नोट करें ना, उनको टेल ऑफ नहीं किया। मतलब उनको हम्म उनको डांटा नहीं उन्होंने, बल्कि खामोशी से कुछ भी नहीं कहा। उनका झंडा लिया, मतलब एक किस्म का जेस्चर था। उन्होंने मतलब फैसला किया। उन्होंने अपनी डिसअप्रूव किया कि आपने जो बात की सही नहीं है, लेकिन कहा नहीं। अपने जेस्चर से फिर दिया किसको? उसके बेटे को दे दिया। कितनी ज्यादा इसके अंदर विजडम है, हम्म। कितनी विजडम है इसके अंदर। अकरमा बहुत। बाद में मुसलमान हो गया था या नहीं? हम्म। अकरमा इकरामा, इब्न हाँ, इकरामा मुसलमान मुसलमान। हो गया था। हाँ, इकरामा मुसलमान हो गया था। और सफवान बिन उमैया, हाँ। हाँ, ये सलमान बिन भी। उमैया का मैं आई एम नॉट श्योर। इकरामा का तो बहुत फेमस कहानी है उनकी, जो इस तरह वो मुसलमान जी, होता है। मैंने पीछे पढ़ी थी। हाँ। तो अच्छा, इसमें कितनी विजडम है कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टेल ऑफ नहीं किया साथ को, क्योंकि साथ थोड़े से प्रवोक हो गए देखकर, और कुदरती बात है। क्योंकि इमोशंस इतने, जिसके लिए कितने, जिस शहर को उन्होंने छोड़ा हुआ है, महाजरीन ने जिस शहर को छोड़ा है, और 10 साल उसके लिए वो तरसे हैं, जिसके लिए अब 7 साल तो हो चुके हैं डेफिनेटली। ठीक है। हैं। तो जिसके लिए वो तरसे हैं, जहाँ इनको उम्रे करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और वापस ये लौट गए थे, जहाँ वो जिस शहर में बड़े पले हैं, जहाँ उनकी फैमिलीज हैं, जहाँ सारी उनकी यादें हैं, वहाँ वो वापस आ रहे थे। और जिस शख्स ने उनको इस तमाम चीज़ों से रोका है, जो लोग, उन लोगों को कौन लीड कर रहा था? वो लीड कर रहे थे आ, अबू सुफियान। तो जाहिर है अबू सुफियान को देख के थोड़े से उनका जो फीलिंग्स थी, थोड़ी सी वो प्रोवोक हुए, वो थोड़ा देख कर इमोशनल हुए और उन्होंने वो जुमला बोल दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं, उनकी मतलब उनको एक किस्म को उन्होंने उनको उनकी मतलब कुछ ना कहना इस बात की समझ कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों कह रहे हो बात। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू कमिंग। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने डिसअप्रूव भी किया, देखो देखो, ये इस मौके पर ये बात सही नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 24 घंटे से वो अबू सुफियान के ऊपर काम कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं, और अब सैयदना अब्बास भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने वो उस चीज़ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो जाते हैं। तो क्योंकि वो बिल्कुल, जब बिल्कुल ऑल ऑलमोस्ट जॉब इज डन, तो वो जुमला बोल दिया, और किए कराए पे पानी फिर सकता था। अबू सुफियान जो था वो प्रवोक हो सकता था, वो है ना। अबू सुफियान प्रवोक होकर कहता, अच्छा हम तो डिफेंड करेंगे, अच्छा यार जो दिन है तो फिर हम तो करेंगे ये। तो वो जाता और जाके कहता कि नहीं, हम तो डिफेंड करेंगे। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मतलब अबू सुफियान की बात को सुना, और अबू सुफियान को भी कुछ नहीं कहा, कहते नहीं नहीं नहीं, ही डजंट मीन इट और समथिंग, इस तरह की बात भी नहीं की, बल्कि बल्कि खामोशी से वो झंडा लिया, उसके बेटे को दे दिया। here we go। मतलब इसमें सबसे पहले साद की फीलिंग्स का ख्याल रखा, उसके जो बेटे, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखा, क्योंकि उनके वाल अपने बेटे को, अगर उनके वालिद को टेलफ होते तो बेटा भी हर्ट होता। एट द सेम टाइम पूरा जो अंसारी ट्राइब था, उनकी फीलिंग्स जो थी वो हर्ट हो सकती थी। और अंसारियों की जो कुर्बानियां हैं, वो तो मतलब आप उनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो नबी वसल्लम कुछ कहे बगैर कह भी दिया, और जो कहा बिल्कुल मुनासिब कहा, राइट टाइम पे कहा, राइट प्लेस पर कहा। और इट वाज सो, द जॉब वाज डन सो नाइसली एंड इट वाज फुल ऑफ हिकमा। यहाँ नबी वसल्लम आप देख सकते हैं उनकी 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 विजडम देख सकते हैं आप। अच्छा, और कोई कोई पॉइंट किसने क्या पिक किया इसके अलावा?
اس کے علاوہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سفیان کو ہی چوز کیا نا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ہاں جو وہ قوم میں اپنے لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت دانش مندانہ فیصلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی ایسے بندے کو چوز کرنا جس کی بات اس کی قوم جو ہے سنے، ہاں جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں نا، مطلب ایسا آپ کسی مطلب ہر چیز پہ نظر ثانی رکھنی چاہیے نا کہ کس چیز کے لیے کون شخص موزوں ہے. تو ہوں یہ بہت اچھی چیز تھی کہ انہوں نے ایسے شخص کو چنا، کیونکہ اگر وہ ابو سفیان نے اس لیے کوئی بھی بات آگے پہنچائی تو پھر ان کی جو بھی قوم تھی جس کو لیڈ کرتے تھے ہوں انہوں نے اس کی بات کو سنا، انہوں نے مطلب ایسا پاورفل بنتا تھا کہ اس کی بات جو ہے معنی رکھتی تھی. تو ہوں یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی چیز کے ہاں لیے اس طریقے سے مطلب چننا کہ کس کو کس وقت کیا جاب دینی ہے، ہاں اس کا بالکل آؤٹ کم کیا بالکل. نکلے گا، اس کا یہ بھی ہاں ہوتا ہے نا بالکل. کہ ہم کو پتا تھا کہ اگر میں اس بندے کو کھڑا کر رہا ہوں اور اس کے آگے اس کی قوم تک جو بھی بات پہنچے گی تو یقیناً وہ ایک معنی خیز ہاں بات ہوگی، اس میں بالکل ضرور کچھ نہ کچھ اچھا اس کا رزلٹ نکلے گا. بالکل یہ بالکل بھی ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے, آئی اگری. بالکل صحیح کہا. کیونکہ وہ سردار تھے, اس کے مطابق ہاں ان کو چنا ہونا ہے. اچھا دوسری, آپ سب نے پڑھا ہوگا, یہاں ایکسپلین نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا, خود ابو سفیان کو بھی کہہ دیا, مطلب اس کو آنر دیا جا رہا ہے ابو سفیان کو, کیونکہ اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے, جو اس کی پوزیشن ہے, کیونکہ جب سردار جو ہے وہ سبمٹ کرے گا نا تو اس کی قوم بھی سبمٹ کرے گی. ٹھیک ہے, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر کیا دیا کہ جو کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو امان دے دی جائے گی. یہ جی. آپ لوگ نوٹ ایک کریں یہی کہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر جب اگر آپ کسی کو کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں نا تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے نا، جبکہ ہم، اگر بہت سے لوگوں کو مے بھی کہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے فیصلہ کیا. اب یہ اس کو مطلب ایک وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے خاص پروٹوکول ملا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب جو میرے گھر میں، تو اس کے لیے تھوڑا سا اور مطلب کوئی ایک نارمل سی بات ہے، کسی انسان کو ہم امپورٹینس دیتے تو اس کے دل میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نرم اس کو ہم، کر ہی دیتے ہیں، ہاں تو وہ کتنا بالکل. اچھا اس کا مطلب اس امپیکٹ کو ہوا اس استعمال چیز کا. کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہاں. پوزیشن کو استعمال تو کیا وہ اور سائیکالوجی ہوتی ہے انسان کی، ہاں وہ انسان کو مطلب ہر دور میں ہی وہی رہتا ہی ہے. تو ایگزیکٹلی. ایک تو یہ چیز تھی، پھر جو ان کے بیٹے سے علم لے کے یہ کیا تھا، آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کر دیا، وہ بھی بہت اچھی بات تھی. اور یہ کتنا اچھا جو حضرت وسلم کا جو ایک مین جو کاز تھا کہ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈنگ کے وہ کانکر ہو جائے، فتح مکہ حاصل ہو جائے، تو وہ انہوں نے اپنا گول اچیو کیا. تو بالکل بالکل. یہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک ہر ایک چیز کی پلاننگ ہونی تھی کہ اتنا بڑا جو ہم اگر کوئی چیز اٹیمپ کر رہیں گے تو اس کے پیچھے جو بھی اس کا جو ہمیں ریزلٹ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے جی کچھ ہمیں چیزوں کو اپنی مطلب یہ کہتے ہیں نا، بعض سے لوگ اگر عام طور پہ یہ دیکھا جائے تو یہ تو ہماری اپوزٹ سائڈس کا بندہ ہے، اس کو ہم اتنی پریویلیج کیوں دیں، اس کو اتنا وہ کیوں کریں، مطلب اس طرح. لیکن سب چیزوں کو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ بعض دفعہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، تھینک اور یو. یہ اوکے اچھی بات جی, ہوتی ہے. جزاک اللہ, تھینک یو. اچھا اب آپ ایک تیسرا پوائنٹ اور نوٹ کریں کہ جو لوگ لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, تو ظاہر ہے انہوں نے, اب جیسے ابو سفیان نے اتنا سال لیڈ کیا تھا, تو اس کے اندر تھا کہ میں مطلب مکرم ہوں, مطلب میں سردار ہوں. تو اس کے ذہن میں کہیں کہیں خوف بھی ہو سکتا تھا کہ مجھ سے یہ سرداری واپس لی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے وہ سبڈیو مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا, تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس سرداری جانی تھی. تو اس کے ذہن میں یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا کہ ہاں یہ مجھ سے میرا آنر جو ہے وہ چھن گیا, میرا جس طرح جو میرا آنر تھا وہ مجھ سے ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اس کو یہ فیلنگ کرائی کہ نہیں, تم ابھی بھی سردار ہو, تم ابھی بھی سردار ہو, مکے کے لیڈر ہو, اور اور پھر کہا کہ تم جا کر کہو لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور پھر کہا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو مان دی جائے گی, کہ تو اس کو عزت دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دی. اور دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی پوزیشن کے مطابق ڈیل کریں. دیکھیں نا, مدینے میں سب سے بڑا جو سب سے زیادہ جس نے اپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کون تھا؟ وہ شخص کون تھا جو منافقوں کا سردار تھا نا, وہ ابے تھا. اس نے کیوں اپوز کیا تھا؟ کیونکہ وہ آلموسٹ بادشاہ بننے والا تھا مدینہ کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر آگے اس کا تاج بننے گیا ہوا تھا, وہ بادشاہ بننے والا تھا. اس نے ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز صرف اس لیے کیا کہ اس کی سرداری چھن گئی تھی. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا یہ.
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آنر دیا. سو تم جا کر لوگوں سے کہو، دیکھو تم، جو ابو سفیان کے گھر میں ٹھہر جائے گا اس کو امان دی جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں کہ نہیں، تمہاری سرداری نہیں چھینی جا رہی، تم ابھی بھی سردار ہو، تم ابھی بھی سردار ہو. سو دیز آر دا پوائنٹس وچ شوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کے اندر حکمت تھی، وزڈم تھی. اور پھر وہ ہم اس پرانی بحث کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ابھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائیں کہ وزڈم ہوتی کیا ہے. لیکن دس از سم تھنگ واٹ اٹ از. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن سورہ البقرہ میں نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا. ہم؟ تو یہ وہ چیز ہے جسے حکمت کہتے ہیں. اور یہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف، وہ ہے ام المومنین کا حسن ادب. اچھا، ام المومنین جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب ہم لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وائف کی کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کا مطلب ہوتا ہے نا والدہ. والدہ کے استعمال ہوتا ہے سو ام المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں ان کو ام المومنین کہتے ہیں، ہماری وہ مائیں ہیں. کا حسن ادب. ام المومنین سیدہ صفیہ بنت ہوئے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وائف کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ جوش بیک گراؤنڈ سے تھی. ٹھیک ہے. ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے سردار تھے جوش ٹرائب کے، اور پھر اور وہ قتل ہوتے ہیں یہ غزوے کے اندر. اور صفیہ جو ہیں یہ اس میں قیدی بن کر آتی ہیں. ام المومنین سیدہ صفیہ بنت ہویئی ابن الخطب بہت بڑے باپ کی بیٹی اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. غزوہ خیبر کے دوران میں جب قلعہ قموس فتح ہوا تو یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی. پہلے یہ سیدنا وحی قلبی، یہ ہے ان کا نام، نہیں ان کا نام دال سے آتا ہے. ٹھہرے، پہلے یہ سیدنا دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس صحابی کا نام ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ نے بنو نصیر کے سردار کی بیٹی دہیہ کو دے دی ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، عرض کی کہ آپ نے بنو نصیر کے سردار کی بیٹی دہیہ مطلب ان صحابی کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. ان صحابی دہیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی نا، سردار کی بیٹی تھی، اس لیے کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی تو وہ پھر سردار ہی کو جانی چاہیے تھی وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تھے لیڈر اس وقت. ٹھہریے میں ان کو ایڈ کر رہی ہوں یہ. اچھا، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ نے بنو نصیر کے سردار کی بیٹی دہیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں. چنانچہ دہیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کا حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا. اس سے پہلے سیدہ صفیہ مسلمان ہو چکی تھیں، وہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ بروز جسے کہتے ہیں ہم. وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا. میں اپنے شوہر کے، میں نے ان کے لاپ میں سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی اور میں نے اس وقت خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے. چاند جو آسمان کا جو چاند ہے وہ لینڈ ہوتا ہے کہاں؟ ان کی گود میں. میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تو یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ تھپڑ کا نشان ہے. مطلب اس بندے کی انٹرپریٹیشن کتنی ویل رائٹ آن سپاٹ تھی. فوراً سمجھ گیا کہ چاند سے مراد یہاں کون ہے یہ. قارئین کرام، اچھا میں نے ایک جگہ اسٹوری کو پڑھا ہے تو اس میں مجھے یہ سمجھایا کہ ان کے والد نے ان کو تھپڑ مارا تھا. خیر اب جو بھی ہے ان میں سے ایک نے مارا. قارئین کرام، آپ نے یہودی سردار کی بد اخلاقی ملاحظہ کر لی کہ ایک خواب کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدہ صفیہ کا خواب سچا کر دیا اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا.
انہیں جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنت میں بھی خاتم الانبیاء المرسلین کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہیں تو سیدہ صفیہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے، سیدہ صفیہ، میں آپ کو ایک بک پہ سے دیکھتی ہوں، سیدنا صفیہ کے اونٹ ہی پر سوار تھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ کے اونٹ ہی پر سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا قدم سید الانبیاء کی مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں۔ سبحان اللہ، اونٹ پر سوار رومانٹک. ہے نا، رومانٹک، اور اتنا رسپیکٹ شو کی ہے عورت کے لیے اس معاشرے میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے وہ جملہ جو کہ نجاشی کے دربار میں وہ جو شخص تھا اس نے بولا تھا، جو قریش کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، عورتیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، دس از واٹ ہی سیڈ۔ تو وہ جعفر بن تیار جو تھے انہوں نے کہا کہ اس ووم کی تو رسپیکٹ کرو جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں جنم دیا، یہ وہ معاشرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی ہیسیٹنٹ نہیں ہوئے کہ وہ جو سرداروں کے جو سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جھکے ہیں ایک خاتون کے لیے، اور پھر وہ جوش خاتون بھی تھی۔ ان کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں آپ، ان کے والد نے کس حد تک اپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے شادی کر لی ہے نا، اب دیکھیں اب ان کو کس طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور یہ خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے، مطلب یہ شادی کے بعد آپ خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ کے اونٹ ہی پر سوار تھے۔ آپ نے ان کی اس طرح عزت فرمائی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی ہیں تو آپ اونٹ کے پاس جاتے ہیں، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے ہیں تاکہ صفیہ اپنا قدم سید الانبیاء کے مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں۔ ادھر سیدہ صفیہ کا حسن ادب دیکھیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھی کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتی، بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ سبحان اللہ، دیکھیں سینسٹیوٹی ہے نا یہاں، انہوں نے پاؤں نہیں رکھا اپنا۔ اب آئیے دیکھیے سیدہ صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، یا حاضی محلہ، اری ذرا سنبھل کر، اے ہائی کی بیٹی صفیہ ذرا دھیان سے۔ سوتے ہوئے جب ان کا آگے سے سر لگتا تھا تو اسے کہتی ذرا سنبھل کے، مطلب گر نہ جانا تم، ٹھیک ہے، ارے ذرا سنبھل کر، اے ہائی کی بیٹی صفیہ ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ، یہ بہت مشہور کہانی ہے ابھی جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں۔ کس نے کہا؟ عائشہ اور حفصہ۔ آپ کو پتا تھا نا ان کا آپس میں گروپ بنا ہوا تھا، ان کی آپس میں دوستی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے کتنی اسٹرینج بات ہے، کو وائف، یہ کو وائفس تھی ایک دوسرے کی، یہ لفظ بھی استعمال کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی سوکن تھی یہ لوگ، لیکن سبحان اللہ، لیکن کس طرح کی آپس میں دوستی تھی، کس کی؟ عائشہ اور حفصہ کی آپس میں دوستی تھی۔ اور یہ قسم کی ابھی ایک گروپ، آپ کو پتا ہے نا وائفس کے اندر بھی گروپس بنے ہوئے تھے، تو عائشہ اور حفصہ جو تھے ایک گروپ تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کس کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، ہم اللہ کے رسول کی زوجات بھی ہیں اور آپ کی چچا زاد بھی ہیں۔ چچا زاد مت اس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہاں کیونکہ قریش کا آخر میں خاندان تو ایک ہی ہے نا قریش کے، اس لیے چچا زاد کہہ رہے ہیں، چچا زاد ہے نہیں، مطلب چچا زاد اس طرح کہ آپس میں یہ سب قسم کے فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن ہی تو تھے ایک دوسرے کے، یہ لوگ۔
اور آپ کے چچا زاد بھی ہیں۔ سیدہ صفیہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی تعلیف قلبی فرمائی کہ صفیہ تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا، کہ تم نے ان کو جواب اس طرح کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب؟ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم؟ کیسا خوبصورت جواب تیار کیا انہوں نے صفیہ کے لیے کہ تم اس سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق جو جوش بیک گراؤنڈ تھا ان کا، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میرے جو والد ہیں وہ ہارون ہیں، ہارون علیہ السلام، اور میرے چاچو جو ہیں وہ میرے چچا جو ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تم مجھ سے کس طرح بہتر ہو سکتی ہو؟ قارئین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی، ان کو بتایا کہ ان کی اہمیت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ سیدہ صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب طرح سمجھتی تھی۔ اگر کبھی آپ بیمار پڑتے تو وہ آرزو کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت میں رہیں، اور اس کے بدلے میں یہ مرض انہیں لائق ہو جائے، انہیں لائق ہو جائے۔ جی، کیا نظر آیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی پرسنالٹی کا کیا حصہ نظر آیا آپ کو؟ اپنی بیوی کے ساتھ مودت اور محبت، ہاں اور پھر یہ کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کو، اسے ہاں کانفیڈنس دے رہے ہیں۔ ہاں بالکل، کس طرح اس کی پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں کہ تمہیں نیچی نہیں ہونا، کہ تمہیں وہ نیچی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تم نے نیچے نہیں لگنا، تم ان سے بہتر ہو، تم کس طرح ایسے بہتر ہو سکتی ہو؟ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، اور پھر کس طرح ان کو میرے نزدیک اتنی مطلب کہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا کتنی سینسٹیو ہے لوگوں کی فیلنگس کو، لوگوں کے جو ایموشنز ہیں نا اس سے بہت سینسٹیو تھے وہ، اور یہ وہ سینسٹیوٹی جو ان کے اندر آئی ہے کب سے؟ کیونکہ وہ آرفن تھے۔ جو آرفن بچہ ہوتا ہے نا، اس کی سینسٹیوٹی کو ایک عام بچہ اس کے اندر وہ سینسٹیوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر جو محرومی ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ بہت سینسٹیو بنا دیتی ہے چیزوں کو، ایموشنز کو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ان سے لے لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کو سینسٹیو بنایا گیا بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دل جیتنے تھے، اور لوگوں کے دل وہی جو جیت سکتا ہے جو لوگوں کے ایموشنز کو سینسٹیو ہوتا ہے، جس کو لوگوں کے جو لوگوں کے ایموشنز کو سینسٹیو سے مراد کہ ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس کا یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے، اگر میں یہ کہوں گا تو اس کا یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سینسٹیو تھے۔ اس کے علاوہ کیا نظر آیا آپ کو؟ رومانس نظر آ رہا ہے پراپر، ہے نا؟ ویری رومانٹک پرسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رومانٹک تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے ان کی میں نے میرڈ لائف کو پڑھا تھا، اور وہیں سے میں I fell in love with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا مائی گاڈ he was so romantic، بہت رومانٹک پرسن تھے وہ۔ اور یہ صرف صفیہ کے ساتھ نہیں ہے، آپ خدیجہ کو لے لیں، اور خدیجہ جو تھی عمر میں بڑی تھی ان سے، اب 15 سال بڑا ہونا بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ 15 سال کی خاتون جو ہوتی ہیں وہ اپنی لکس کو لوز کر چکی ہوتی ہیں، ان کے ہسبینڈ ان سے کئی زیادہ ینگر ہوتے ہیں۔ اگر رومانس کا تعلق لکس سے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رومانس تھا خدیجہ کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا، جو لیڈی خدیجہ کے ساتھ ان کا رومانس تھا وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا، ایون اس حد تک کہ عائشہ جو تھی وہ جیلس ہو جاتی تھی، حالانکہ خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی، وہ تب بھی ان سے جیلس ہو جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری رومانٹک پرسن صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنا گھٹنا وہ آگے کر دیتے تھے وہ، اور مطلب یہ پبلکلی کرتے تھے، پبلکلی کر رہے ہیں۔ اسپیشلی ہمارے کلچر میں لوگ گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ زن مرید ہو گیا ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، میں یہی بات سوچ رہی تھی۔
हाँ کہ ہمارا کلچر میں کیا ہے کہ رومانس کو کھلے عام، ظاہر ہے گوروں کی طرح تو نہیں صحیح، لیکن وہ اتنا ہاں کہ مرد جو ہے وہ بھی عورت سے 3 3 میٹر دور چلے گا. اور اگر اگر خدا اگر بیچارہ شریف آدمی ذرا سا قریب آ بھی گیا تو لوگ پھر اس کو نہیں جینے دیتے. لوگ اس کو جینے نہیں ہاں دیتے. وہ یہ کتنے تو زن اپنی بیوی مرید کا ہے. بہت ہے، اپنی بیوی کا غلام ہے، اپنا یہ تو انڈر دا تھم ہے، انڈر دا تھم یہاں جس کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں. اور ہی از انڈر دا تھم، ہی از انڈر دا تھم، یہ بات پکڑ لیتے ہیں کہ ہی از انڈر دا تھم. سبحان اللہ. لیکن اب ذرا نہیں گھبرائے، پبلکلی کر رہے ہیں وہ. مطلب وہ جو واقعہ جو ہے، جو عائشہ جو پوچھ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہیں جھجکے اور کہتے ہیں عائشہ سے ہے. اب ہمارے 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 جو شوہر حضرات ہیں وہ تو کبھی بھی کام نہیں کریں گے. اگر ہو بھی ان کو محبت نہیں کریں، وہ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو اپنی ذمہ مرید ہوں، میں تو انڈر دا تھم ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جھجکے ذرا بھی، پبلکلی انہوں نے ڈسپلے کیا اس کو. اور ابھی ان کی شادی کو ہوئے کتنے دن، جو ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے. باجی اس میں ایک بات ایڈ کروں گی. جی جی. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ یہی بات ایڈ کروں گی کہ رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہم نے ان رول ماڈل کی زندگی کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے مسلم صرف ہم، عورتوں کو ہی نہیں، مردوں کو بھی اسپیشل ہم، اس طرح کی پراپر لیکچرز اور پراپر وہ ہونے چاہیے تاکہ ہم، وہ رول ماڈل کھل کے ہمارے سامنے آئے. ہاں بس جو ہم بالکل. نے دیکھا اپنی فیملیز میں بڑوں کو کرتے ہوئے ویسے ہی بہیو کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، ہاں بالکل. اسی طریقے سے سب کو ان کو لے کے چلا جاتا ہے. لیکن بہت کمی ہے اس چیز کی. میں اس ہاں چیز کو بالکل. بہت محسوس کرتی ہوں، اسپیشلی ہمارے کلچر میں بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے مردوں ہم، کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی ہے، نہیں اور ہوتی. ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں. ایز اے مم میں اپنے آپ کو یہاں پر یہ کہوں گی کہ ہمیں جتنی تربیت اپنی بیٹیوں کی کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس ہم، طریقے سے کہ ہم ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے عزت دینی ہے، ہاں. انہوں نے کیسے عزت کرنی ہے اپنے اسپاؤسز کی، انہوں نے کیسے عزت کرنی ہے اپنے گھر والوں کی. ہم، وہ شاید کلچرلی ان کے اندر وہ اڈاپٹ تو وہ ضرور کر لیتے ہیں، لیکن وہ اسلامک ویلیوز جو ہے نا وہ ان کے اندر اس کی کمی رہ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی دس از ویری گڈ پوائنٹ. ہمیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے. مطلب میں نے صرف یہ واقعہ صرف ایک دفعہ پڑھا ہے لیکن میں اس کو نہیں بھول سکی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب برکہ جو ہیں برکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب برکہ جو ہے وہ اکیلی ہجرت کرتی ہیں. ظاہر ہے عمر میں اکیلی ہیں وہ، ننگے پاؤں وہ سفر کر کے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچتی ہیں اکیلی، کیونکہ غلام تھی. اچھا جب وہ پہنچتی ہیں تو ظاہر ان کے پاؤں کے اوپر چھالے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کو پکڑ کر ان پر اپنے ہاتھوں سے ملا ان کو، کہا میری ماں ہے تو. وہ ماں ہی تو تھی ایک قسم کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ برکہ نے اٹھایا تھا. تو ان کے پاؤں پکڑ کر تو ان کے اوپر ان کو ہاتھوں سے ملا کہ ایک قسم کی ماں ہو. دس از واٹ اٹ از. کہ یار یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ان کی وضو کے پانی کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا کہ لوگ جس طرح گرتے تھے ان کے وضو کے پانی کے اوپر کہ میں حاصل کر لوں، کیونکہ اس پانی نے چھوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جہاں ان کے کٹے ہوئے بالوں کے اوپر جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھی کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اس خاتون کے پاؤں پکڑ کے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے لیے، اور ان کی محبت میں ہجرت کی ہے. ساری عمر انہوں نے ان کے ساتھ ان پر، جب آمنہ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اب میرے بعد تم اس کی ماں ہو. اور برکہ نے اپنے الفاظ پورے کیے.
मतलब बारका वहां थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, और बारका उस वक्त जिंदा थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हैं. ऑल दैट टाइम शी वाज देयर. और मैं नहीं भूली इस चीज को. ये है वो चीज जो कि हमारे हमारे जो मर्द हजरात हैं वो लैक करते हैं. और बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने बेटों की तरबियत करनी है, अपने भाइयों की तरबियत करनी चाहिए, कि उनको इस लिहाज से भी सिखाएं कि किस तरह उन्होंने औरत को एहतराम दिया है, चाहे वो माँ की सूरत में हो या बीवी की सूरत में हो. और बहन की सूरत में भी मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ, और वो भी कितना खूबसूरत वाक्य है. जब ये गजवा कौन सा है, ये है ताइफ का गजवा है, हुनैन के साथ. और कैदियों में से एक जब कैदियों को पकड़ के लाते हैं, जो खातून जो खवातीन को पकड़ के लाते हैं, तो एक खातून खड़ी हो जाती है, उनको कैदियों की खातून से कहती है कि मैं मोहम्मद की बहन हूँ, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सारे लोग जो सहाबियों घबरा जाते हैं, हैं हमें इनके नबी वसल्लम की बहन को पकड़ लिया, ये कौन सी बहन, हमें तो कोई पता नहीं है. नबी वसल्लम तो ऑर्फन थे, इनके तो कोई बहन भाई थे ही नहीं. लेकिन उनका जो दावा था वो बहुत बड़ा था. तो वो डरे और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपके लिए चलते हैं. तो जब वो आती हैं तो एक खातून नबी वसल्लम के सामने आती है, नबी वसल्लम को देखती हैं और बिल्कुल पहचानते नहीं हैं. और वो खातून आके कहती हैं कि ना आपने मोहम्मद, आपने मुझे पहचाना? तो नहीं. तो उन्होंने अपने बाजुओं के ऊपर से कपड़ा उठाकर कहा, ये देखो ये चक है जो तुमने आपने आपने मुझे मारा था जब आप बेबी थे, और मैं आपको उठाकर फिरती थी. ये हलीमा की बेटी है बड़ी वाली. और उनका नेम था, उनका बहुत खूबसूरत नाम, मुझे नाम बहुत पसंद है. और उनका नाम था शेमा. मैंने कहा शेमा, मैं शेमा हूँ. नबी साहब ने जो ही सुना, अपना चादर उठा के खोल के उनके आगे कर फैला दी. और ये इज्जत, इसको इज्जत देते हैं. अपनी चादर जो उनके यहाँ कंधे पर पड़ी हुई है, उनकी चादर, ठीक है, वो उठाए, उन्होंने उतारी और फैलाकर उनको अपने पास उनको बिठाया. उनको फिर पूछा उनके वालदा के बारे में. उन्होंने बताया कि वो तो वफात कर गई है, सारा कुछ उनकी फैमिली के, उनके वालिद के बारे में पूछा. फिर उनको तोहफे तहाइफ दिए और उनको आज़ाद कर दिया. लेकिन मैं वो शेमा हूँ कि मैं आपको गोद में लेकर फिरती थी जब आप बेबी थे. मतलब फिर अपनी बेटी को किस तरह से देते थे वो, जब बैठे हुए ना अभी सब फातिमा कमरे में दाखिल, तो वे सब खड़े हो जाते थे, इस तरह चादर फैलाते थे. जब वो आती थी तो उनका माथा चूमते थे. और फिर फातिमा जो थी वो नबी सब का माथा चूमते थे. इट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. फिर ये ना अरब कल्चर है, यहाँ हम देखते हैं ना, यहाँ पे इसी तरीके से होता है। और इतना जैसे ना, खूबसूरत है ये हाँ, इतना कल्चर. अच्छा लगता है, वही तो एक मतलब और ये और हमारे कल्चर में क्या है, और हमारी पब्लिकली शादी, और ये हमारे करते कल्चर हैं। में क्या, मेरे वालिद जो थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेरे सर पर हाथ रखते थे मुझे. हाँ हाँ जी, वो सर पे हाथ रख देते हैं, मुझे सच नहीं, है। मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद जो है उनको कभी मैंने छुआ हो. अच्छा। ज्यादा से ज्यादा वो सर पर हाथ रख देते थे. अब मुझे याद है कि मेरे वालिद को, जो मैंने आखिरी दफा, जब मैं उस सीरत नबी में पढ़ चुकी थी, मैं जब मैं नबी वसल्लम का, ये मुझे ये बहुत पसंद आई थी ये बात, जब मैंने माथा चूमने वाली बात मुझे बहुत पसंद. मेरे वालिद काफ़ी बीमार थे जब मैंने आखिरी दफ़ा उनको देखा है. तो मैंने उनका जाके माथा चूमा, के कमरे में मैं गई और मैंने उनका माथा चूमा. और ये मेरी उनके साथ आखिरी आखिरी मेमोरी है उनके साथ. उसके बाद मेरे वालिद जो है, मैं वापस आ गई, मेरे वालिद का मेरे बाद इंतकाल हो गया. इट इज सो ब्यूटिफुल. ये कल्चर एक खूबसूरत, हम क्यों नहीं अपना सकते इस कल्चर को. सिखाएं अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, कि माथा चूमा करें अपने अपने वालिदों का, अपने वालिदैन का. अपने बच्चों को सिखाएं कि अपने वालिद का माथा चूमा करें. इट इज सो ब्यूटिफुल. कितना खूबसूरत बॉन्ड बनता है उसके साथ. और कुछ कल्चर है कि वहां आप अपनी बेटी को इस तरह गले लगा रहे होते हैं कि फ्रंट से लगा रहे होते हैं गले, और अनकंफर्टेबल फील होता है देखने वाले को भी, जवान बच्ची है. नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए. है ना, समझ आ रही है, दोनों एक्सट्रीम आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ. तो ये चीज हमें देखिए, नबी सल्लम के उनका जो तरीका था, उसमें कितना प्यार भी है, और शो भी कर रहे हैं आप, इसमें एक फिजिकल टच भी है, और द सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत है, और रिस्पेक्टफुल वे है वो, रिस्पेक्टफुल वे है. जस्ट सो ब्यूटिफुल.
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی ہمارے کلچر میں تو یہ ہوتا ہے ہم سنتیں ان کو سمجھتے ہیں کہ جیسے داڑھی بڑھا لینا، بیٹھ کے پانی ہاں پی لینا، اور مرد بھی، عورتیں بھی، مرد بھی وہی فالو کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ سنت ہے، یوں کرنا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ اخلاق بھی سنت تھا، ہاں اس بالکل. کی اخلاق کی چیزیں بھی فالو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. سبحان اور اللہ. ابھی خود ہاں بولو جی بولو بولو. جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے بھی والد کا ہوں، ایک یعنی کہ ہمارے ساتھ دوائی وہ بے تکلفی نہیں تھی، وہاں ایک ہاں رسپیکٹ، ایک ادب کا اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے کہ خود مجھے بھی بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ ہاں میں ابو کے ساتھ اپنا ہاتھ ناپا کرتی تھی چھوٹا سا کہ کتنا بڑا ہو گیا، اور لیکن ہاں بعد میں جب بڑے ہو گئے تو بس وہی سر پہ ہاتھ پھیرنے تک. اور ایک مجھے جو میموری میں کہتی ہوں میری زندگی کی سب سے پریشیس میموری ہے کہ ایک بار آئی واز ان کالج، ہاں اور ابو نے کسی بات پہ مجھے ڈانٹا، بہت زیادہ ڈانٹا، تو میں ان سے ناراض ہو گئی، اور مجھے قصور اس میں میرا تھا بھی نہیں. تو ایک 2 3 دن ناراض ہوئی، بڑے بھائی نے آ کے مجھے کہا کہ نا جاؤ جا کے ابو سے سوری کر لو. اور میں اس ضد میں تھی کہ نہیں، جب میں نے غلطی کی نہیں ہے، میری غلطی تھی نہیں، تو ابو نے اتنا مجھے کیوں ڈانٹا، اور میں نے نہیں کرنی. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ معافی مانگنے سے جھک نہیں جاتے ہو، بے شک آپ غلطی میں ہو یا نہیں ہو، تو جاؤ ان سے. میں نے کہا میں سوری نہیں کہہ سکتی اپنی ایگزام میں، جس طرح سے بندہ کہتا ہاں. ہے. وہ کہنے لگے اچھا بس یوں کرنا، ابو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اپنے کمرے میں بیڈ پہ، تو تم جا کے نا بس ان کا گھٹنا پکڑ لینا. تو آئی وینٹ دیر، اور میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، میں نے ابو کا گھٹنا پکڑ لیا، and I started to cry. اور پھر اتنا ابو بھی رونے لگ گئے، اور ابو نے مجھے پھر اٹھا کے گلے لگایا. اور دیٹ ٹائم، اور پھر اپنے بابا نے اتنی باتیں کی، ابو نے اپنی دل کی بات بتائی کہ میں کچھ ریزنز تھے، ہماری فیملی میں کلیش وغیرہ تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے میرے کلوز نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے لوڈو بھی کھیلتے تھے. اور پھر یہی ریسنٹلی یہ میں سعودیہ گئی ہوئی تھی اپنے نیفیو کے پاس، تو ان کا بیٹا ناراض تھا اپنے ابو سے، انہوں نے بہت ڈانٹا تھا. ہی واز 9 10 years old. ناراض کیا تھا، یعنی کہ ڈانٹ کھانے کے بعد رو رہا تھا، اور میں نے پھر اس کو اسی طرح سمجھایا. میں نے اسے اپنا واقعہ بتایا کہ یوں یوں ہوا تھا، کہ میرے ڈیڈی بہت سخت ہے، وہ نہیں سمجھتے مجھے، یہ وہ. تو میں نے کہا تم اسی طرح سے جاؤ، جا کے بس ڈیڈی کو جا کے نا جھپی دے دینا تم. تو کہ نہیں، بڑا منا منا کے گیا، 2 3 دفعہ اندر جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا، جاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا. پھر میں نے اسے بڑا سمجھا کے بھیجا، تو جا کے نا اس نے باپ کو جھپی دی، اور وہ بھی رونے لگ گیا. اور پھر باپ نے اس کو گود میں بٹھا لیا، اور پھر دونوں باپ بیٹا کتنی دیر پھر آپس میں باتیں کرتے رہے. اور آئی نو کہ وہ مومنٹ اس کو بھی ساری عمر یاد رہے گا. ہاں بالکل بالکل. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ چیزیں اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو چیز سکھانی ہے کہ دیکھیں وہ کتنا مطلب وہ جو فزیکل ٹچ، ہلکا ایک ٹچ ہی تھا نا، اس کے ساتھ وہ اتنی بڑے بڑی جو دیواریں وہ گر جاتی ہیں، ہے نا. ایک آپ نے جا کے گھٹنوں پہ صرف ہاتھ ہی رکھا تھا نا، وہ اتنی بڑی جو دیوار بنی ہوئی تھی بیچ میں اور آپ کے والد کے، وہ کتنی جلدی وہ گر گئی تھی وہ. یہ تو جو پیرنٹنگ، جی سوری، ہاں جو پیرنٹنگ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں بچے کو کم از کم 20 دفعہ فزیکلی ٹچ کریں اپنے، کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی سر پہ، کبھی ویسے کس کر دیں کہ یہ فزیکل ٹچ آپ کو لفظوں سے زیادہ کلوز کرتا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. سو دس از واٹ اٹ از. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو. اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ساری پرفیکشن. اچھا ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کہ اخلاق، کہ ہم اخلاق کو سنو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو صحیح مسلم کی جو بہت مشہور حدیث ہے، لیکن بہت ہی مشہور، میں نہیں کہتی مشہور نہیں ہے، اس کو مشہور ہونا چاہیے. ہم لوگ کیونکہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم لوگ مشہور کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو یہ اس طرح آتی نہیں جس طرح آنی چاہیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کو نریٹ کرتے ہیں کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ لوگوں کے اندر اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے. کیوں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسیت اتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں.
मतलब ये आप नोट करें किस लिए भेजा गया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे आने का मकसद क्या है, मैं क्यों भेजा गया हूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि उम्दा अखलाक की तकमील करूं। कितनों का ये हदीस आती है। हम लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया कि वो इस्लाम को फैलाएं, वो काबे को बुतों से खाली करें, वो अल्लाह की तौहीद को आम करें, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज सेंट फॉर दिस पर्पस एज वेल। उन्हें इस मकसद के लिए भी भेजा गया था। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि मैं उम्दा अखलाक की तकमील करूं। जज़ाकल्लाह खैर। आगे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आज हम अखलाक की तरफ चलते हैं। अब हम अखलाक के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अखलाक के चैप्टर में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है किज्ब। किज्ब किज्ब कहते हैं झूठ को। झूठ को कहते हैं किज्ब, अरबिक में अल किज्ब। ठीक है जी। आज हम आज उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। रसूल अल्लाह सॉरी, अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काजिबुन कफ्फार। अज़ुमर की आयत है ये। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकर हक हो। जो झूठा हो, काजिब, काजिबुन, ये लफ्ज है कि देखिए किस्ब जो है इसका रूट लेटर है काजिब। इस उर्दू में इसको ऐसे लिखते हैं, काजिब। हम्म कहते हैं झूठे बंदे को कहते हैं। ठीक है। हदायत नहीं मिलती किस बंदे को, जो झूठा हो। कितनी बड़ी बात है ये। और मुनकरे हक हो, कफ्फार जो छुपाता हो, हक को पान लिया उसने लेकिन वो छुपाता उसको। तो झूठे को हदायत की तौफीक नहीं दी जाती। जो बंदा झूठ हो जिसकी जिंदगी में, उसको हदायत की तौफीक नहीं दी जाती। और हम सब जानते हैं कि हदायत जो है वो दो किस्म की होती है। एक हदायत होती है बिल तौफीक, और दूसरी होती है इरशाद। हदायत की दो किस्में हैं। ठीक है। एक हदायत तौफीक, एक हदायत इरशाद। इरशाद मतलब कि किसी ने आपके सामने अल्लाह की बात की और वो बात आपके दिल को लगी और आपका दिल जो है वो इंशरा हो गया, उसको वो खुल गया, ओपन हो गया अल्लाह की हिदायत के लिए। और तौफीक, जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे दे, जो अल्लाह की तरफ से, जिससे अल्लाह उसका दिल खोल दे, अल्लाह अल्लाह की तरफ से उसका दिल खुल जाए, तो वो उसे हिदायत तौफीक कहते हैं, एक हिदायत इरशाद। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौफीक उस बंदे को नहीं दी जाती, जो कि हिदायत की तौफीक उसको नहीं दी जाती जो कि झूठा हो। फिर है सूरह तौबा के अंदर बहुत मशहूर आयत है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ये लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ हो जाओ। ये किस आपको किसको किसको पता है इस आयत का बैकग्राउंड क्या है। ये वो आयत है जिसके बैकग्राउंड में गजवा तबूक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक जाने का इरादा किया और और सबसे कहा कि हर किसी ने जाना है, तो मुनाफिकों के अलावा तीन सहाबी ऐसे थे जिन्होंने प्रोकास्टिनेट किया। प्रोकास्टिनेट उर्दू में क्या बोलते हैं, मामले को आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, अच्छा अच्छा भी कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मैं कर लूंगा। वो टाले जाते थे। टालते जाते। जाना वो चाहते थे जिहाद पर, लेकिन वो गर्मी का मौसम था, कहते ठीक है मेरे पास तो ऊंट बहुत तेज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज निकल रहे हैं, कोई मसला नहीं, कल मैं जाके पकड़ लूंगा उनकी फौज को साथ। मेरा ऊंट तो बहुत तेज भागता है, अच्छा अभी 2 दिन हुए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और मैं ठंडा पानी और साय को एंजॉय करूँ, गर्मी बहुत थी, मैं फिर भी कैचअप कर लूंगा उनके साथ। और फिर अंदाजा हुआ कि ओह अब तो बहुत टाइम गुजर गया, अब तो मैं कैचअप नहीं कर सकता।
बातों को टालना। वो जो बदरी थे सारे, बदर में उन्होंने जंग की थी, अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ था कोई बख्शे में। लेकिन क्या, लेकिन शैतान का जो सबसे बड़ा टूल है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालना, अभी करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, अभी करती हूँ, जो हम सब करते हैं। और उसकी वजह से वो उस जंग में वो नहीं जा सके। उसके बाद क्या हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तो बाकी जितने भी मुनाफिक थे बारी बारी गए और उन्होंने बहाने बनाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बहाने कबूल कर लिए। लेकिन इनमें से तीन थे जिन्होंने सच बताया, और इसमें सबसे बड़ा नाम काब बिन मालिक का आता है, जिनकी जिनकी कहानी है ये। और उन्होंने कहा कि कोई और वजह नहीं थी, बस मैंने सुस्ती की है, मैंने सुस्ती की है। सुस्ती, प्रोक्रास्टिनेशन, इसका लफ्ज ढूंढो उर्दू में क्या है इसका, प्रोक्रास्टिनेशन उर्दू में क्या कहते हैं। मैंने प्रोक्रास्टिनेट किया, मैंने बस सुस्ती की, और उसकी वजह से मैंने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज थे, नाराज हो गए, क्योंकि तुम्हारा मामला जो है वो अल्लाह के हवाले है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन तीनों सहाबियों के साथ हर कोई कट ऑफ कर ले, कोई इनसे बात, इवन कि इनकी जो बीवियां जो होती वो भी इनसे बात नहीं करेंगी, और उनकी बीवियां भी इनको छोड़ के चली जाएं, मतलब टेम्पररी। तो अब जो तीन सहाबी जो थे उनमें से, हाँ जी राबे। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल, काम को टाल मौखर करना, मटोल, हाँ बिल्कुल। सुस्ती या गफलत की वजह से काम में ताखीर करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, टाल मटोल करना, सुस्ती और गफलत की वजह से चीजों को डिले करना, है ना। तो वो जो इन तीनों में से दो साहबी थे वो उम्र के तो ज्यादा बड़े थे, वो काब जो थे वो यंग थे। अब काब के जब उनकी बीवी भी उनको छोड़ के चली गई, कोई उनसे बात नहीं करता था, पूरी कम्युनिटी उनके साथ कट ऑफ कर लिया। इवन उनका जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। जब उनके बेस्ट फ्रेंड ने भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया तो वो देन ही रियली ब्रोक डाउन। और कहते हैं कि वो 51 डेज के बाद, वो 51 दिन जो उनके ऊपर गुजरे हैं वो गुजरे हैं, और उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने उनको, कोई गुनाह नहीं किया था उन्होंने। और ये वो लेक्चर में भी रिसेंटली सुन रही थी, जब वो शेख उमर सुलेमान कह रहे थे कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो मेजर सिन बन गया था उस स्टोरी के अंदर। हालांकि हम प्रोक्रास्टिनेशन को कुछ नहीं समझते, सुस्ती तो है और कुछ नहीं है, गुनाह तो नहीं है ना। लेकिन उस केस में वो उनकी पकड़ का बायस बन गया था, और फिर अल्लाह ताला ने माफ किया उनको, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर माफ किया। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ऑनर भी किया, कैसे, कहा कि वो कूनू मा अस्सादिकीन, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने सच, अगर वो चाहते, जिस तरह मुनाफिकों ने एक्सक्यूजेस बनाकर अपनी जान छुड़ा ली थी, वो भी छुड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। सो कूनू मा अस्सादिकीन, बहुत ही प्यारी कहानी है ये, वो कूनू मा अस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये इसके पीछे कहानी, इसको पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, बहुत खूबसूरत कहानी है। इस और उसका सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट कि शैतान का सबसे बड़ा टूल प्रोक्रास्टिनेशन है। जब हम कहते हैं कि अच्छा अभी थोड़ी देर में कर लेती हूँ, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, और नहीं करते, वो कब प्रायोरिटी में आती नहीं वो चीज़। सैयदना अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वह सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है। और बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ लेके जाता है, और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत झूठा लिख लिया जाता है। सुबहान अल्लाह अज़ीम। नो, अभी हम लोग रिसेंटली एक बात कर रहे थे कि हम सब का एक तो तारुफ इस दुनिया में है ना। तो कोई ऐसी बात हमारे अंदर है जो हमारा तारुफ है, कोई हमें मतलब कोई ऐसी खसलत है हमारे अंदर जो हमारा तारुफ है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। इसी तरह हमारा एक तारुफ आसमानों में भी है, पता है ना हम सबको। जब हमारी रूह को लेकर लेकर जाया जाएगा ना, तो पहले आसमान पर नॉक किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन आया है। कहेंगे अच्छा नाजिया, नाजिया की रूह आई है। तो फिर आगे से मेरा तारुफ बयान किया जाएगा, उस बंदे का तारुफ कि वो किस नाम से, किस हवाले से जाना जाता है। कुछ ऐसे होंगे जिनका तारुफ है कि वो झूठे हैं, कुछ लोगों का तारुफ है कि वो वादे पूरे नहीं करते थे, कुछ लोगों का तारुफ है कि चुगलखोर हैं, कुछ लोगों का तारुफ होगा कि गीबतें करती हैं, गीबत। कुछ लोगों का तारुफ है कि ये
شک کرتی ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ وہ معاملہ معاملہ فہم نہیں ہے. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ وہ حسد کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ یہ پرہیز نمازی ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ یہ تہجد گزار ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا یہ قرآن ہے، اہل القرآن ہے یہ. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ یہ زبان پہ بڑا کنٹرول ہے ان کا، نفس پہ بڑا کنٹرول ہے. کچھ لوگوں کا تعارف ہے کہ یہ نرم خو ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہوگا کہ یہ محبت کرنے والی ہیں. کچھ لوگوں کا تعارف ہے کہ یہ معاف کرنے والی ہیں. کبھی سوچا ہے ہمارا تعارف کیا ہوگا؟ ان آسمانوں میں ہمارا کیا تعارف ہے؟ تو یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو اس بندے کا تعارف کیا بن جاتا ہے؟ کہ وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہیبیچول لائرز ہوتے ہیں وہ. اتنا کہ ان کے نزدیک جھوٹ جھوٹ رہتا ہی نہیں ہے. پھر ایسے بندوں کو پھر جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یہ اللہ کے رسول، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اب یہ فارمولا آپ کے سامنے آ رہا ہے سکسیس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکسیس کا فارمولا دینے لگے ہیں آپ سب کو. نوٹ کر لیجئے اس کو. ہم سب کو بڑا پتا ہوتا، ہم سب کے اندر ایک نیچرل چیز ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ بہت پسند ہے نا. شارٹ کٹ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے ایک شارٹ کٹ آ رہا ہے، جنت کے لیے ایک شارٹ کٹ آ رہا ہے. صرف 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں بس. سنیں پہلے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، اور گناہوں پر رو. جی. عزیز صاحب، اپنے گھر میں رہو سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھر میں رہو سے مراد کہ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا بہت زیادہ سوشلائزنگ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دلوں کو سخت کرنے کا 3 4 چیزیں اسکالرز بتاتے ہیں. ان میں سے ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں سے ملنا. جب ملتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان باتوں میں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں حسد بھی ہوتا ہے، اس میں ریٹ ریس بھی ہوتی ہے، اس میں کمپیریزن بھی ہوتا ہے، اس میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس میں چغلی بھی ہوتی ہے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو. ایکسٹرا جو بہت زیادہ انوانٹیڈ سوشلائزنگ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اب تو خیر وہ ٹائم آ گیا کہ اب وہ سوشلائز کرنے کے لیے باہر جانا ہی نہیں پڑتا. اب تو ہم ان وقتوں میں رہ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں رہ کے بہت سوشلائز کر لیتے ہیں. مطلب کبھی جو ہمارے گروپس بنے ہیں، ہمارے فونس کے اندر جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ہمارے فیس بک پہ جو گروپس ہیں، گاڈ نوز اور کہاں کہاں جو گروپس ہیں ہمارے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، اور اپنے گناہوں پر رو. کیونکہ جب آپ گھر پہ رہتے ہیں تو چیزیں آپ کے پھر بھی قابو میں ہوتی ہیں. جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم وہ محفل میں کیا بات چل رہی ہے وہ ہم پہ بہت زیادہ پوری فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ باتوں کے بہاؤ کو روک سکیں یا چینج کر سکیں. کرتے نہ کرتے آپ کچھ نہ کچھ وہاں سے سیاہی اٹھا ہی لیتے ہیں، گناہ اٹھا ہی لیتے ہیں. چاہے کسی نے کسی کا نام بگاڑ کر بلا دیا اور آپ کریکٹ نہیں کر پائے اس کو. کیونکہ کسی کا نام بگاڑ کے بولنا یہ غلط ہے نا. لیکن کسی نے اس کو بلایا، اب آپ پوری محفل میں اب آپ کو کیسے کریکٹ کریں؟ مطلب تو جتنا مطلب آپ لیسٹ منیمائز کریں اپنی سوشلائزنگ کو. کیونکہ پھر بھی ہمارے تاکہ ہم چیزیں کنٹرول میں رہیں. اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، اور اپنے گناہوں پر رو. بہت دلوں کو سخت کرنے والی چیز جو ہے اس میں بہت زیادہ بولنا بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب دیکھیں اگر جب بات کرے تو جھوٹ، اس کا مطلب کہ وہ ہیبیچول لائر ہوتا ہے.
दूसरा, जब वो वादा करे तो उसके खिलाफ करे। वादे की उसने वादा कर ले, वो दूसरे बंदे का ट्रस्ट जीतने के लिए वादा कर ले, लेकिन उसको पूरा ना करे। और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, चाहे वो माल की खयानत हो, या बात की खयानत हो, या किसी मशवरे की खयानत हो, आ, या किसी मामले की खयानत हो, चाहे मजलिस की खयानत हो। जो मजलिस की खयानतें हम और ख़वातीन जो हैं बहुत एक्सपर्ट हैं करने में हम लोग, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसको खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। एक चौथी भी है, एक और हदीस में, किसको आती है वो? जिसमें नमाज पढ़े तो लेट करके पढ़े है। नहीं, वो हाँ वो भी है। वो भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और ईशा के लिए जो सुस्ती वो मुनाफिक के अंदर होती है। एक और है, एक और खसलत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि फहश वसल्लम ने फरमाया। कोई करते हैं, हाँ, फहश कोई करता है, फहश वही करता है मतलब। बिल्कुल। जब जब बात जो है वो करे तो झगड़ा बहुत करे। ज्यादा झगड़ालू होता है वो। गाली से दे जा। हाँ, हलफुल झगड़ालू शख्स होता है। खिसाम। हाँ, झगड़ालू शख्स कि छोटी सी बात जो भी है ना उसको इतना वो पर्सनल लेके, और इतना वो झगड़ालू होता है बहुत ज्यादा, कि तू तड़ाव पर आ जाए, और तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे वालिद और तुम्हारी इस तरह इस पर आ जाए, पर्सनल हो जाए। जो झगड़ालू होते हैं ये लोग बहुत। तो ये चार खूबियां जिसके अंदर खसलतें जिसके अंदर होती हैं, तीन से चार, वो मुनाफिक ही हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मुनाफिक, जिसके अंदर एक है इसका मतलब वो एक एक तीन में से एक जो है ना फीसद, वो जो है वो मुनाफिक है। इसका मतलब उसको निकाले अपने अंदर से। अगर दो इसमें खसलतें, इसका मतलब दो, दो बटा दो, 2/3 टाइम वो मुनाफिकत है उसके अंदर। और जिसके अंदर तीन की तीन है तो वो वो फिर मुनाफिक कहलाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारे अंदर ये चीज़ कभी भी ना हो। जो ही हमारे हमसे कोई गलती हो जाए तो हम फौरन उसके ऊपर तौबा करें और उससे बाज आ जाएं, उससे बाज आ जाएं, और उसको अंडू करने की कोशिश करें। आ, आगे है, सैयदना अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मेरी माँ ने मुझे एक दिन बुलाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। मुझे इस वाक़े ने बहुत मुतासिर किया था, और हमें डॉक्टर सारेमन ने ये वाक़या सुनाया था। और यकीन करें, मैं सोचने उस वक्त में काफ़ी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, और मैंने कहा तौबा, मैं तो ये बहुत ज़्यादा करती हूँ। सुने, रसूल सल्लम हमारे घर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने क्या देने का इरादा? उन्होंने अपना हाथ बांधा हुआ था, अपना हाथ में बंद किया हुआ था, ऐसे हाथ बंद किया हुआ था, और कहा कि मैं तुम्हें, इधर आओ, मैं तुम्हें चीज़ देती हूँ, तुम्हें चीज़ देती हूँ, ठीक है? तो बच्चे को दिखा रही थी, देखो तुम्हें देती हूँ कुछ, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने क्या देने का इरादा किया है? उन्होंने कहा, मैं खजूर दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अगर तुम उसको खुद कुछ ना देती तो तुम्हारे ऊपर एक झूठ का गुनाह लिख दिया जाता। हम मेरे बच्चे छोटे होते कहता, तुम्हें ये करूँ, तुम पार्क लेके जाऊंगी, या तुम्हें ये चीज़ दिला दूंगी, और फिर बाद में भूल जाना। हम माइंड करती हैं कि नहीं? ये करूंगी, अच्छा वो करूंगी, तुम्हें और फिर बाद में कहना भूल गई। भूल गई, या फिर किया ही ना, जानबूझ के ना किया, कोई काम तो निकल गया, मेरा बच्चे ने काम तो कर लिया। ये झूठ है। तो ये मतलब ये स्टैंडर्ड दिया गया है हमें हमारे दीन में। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करते हैं, जो कि हमारी 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 कम्युनिटी में कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है हमारे में। सुनी सुनाई फलानी ने ये कहा था, बस अच्छा उसने कहा तो ठीक है, सुनी सुनाई बात को आगे बयान करते हैं। उसके कितने, हमें से कितने लोग हैं जो उसको जाके चेक करते हैं इस बात को कि वाकई ये बात सही है कि नहीं, लेकिन उसको आगे बयान कर दिया जाता है क्योंकि एक बंदे ने ये बात की है, उसने कहा हाँ ये ऐसे हुआ था, अच्छा, अच्छा वो ऐसे हुआ था, उसने दो लगा के और आगे बयान की, फिर उसने तीन लगा के आगे और बयान की।
वो छोटी सी एक कोई जुमला कहीं बोला गया जो कि मिस अंडरस्टूड जुमला था, जो कि शायद आधा जुमला था, पूरा जुमला भी नहीं था शायद, उस आधे जुमले को पिक किया गया और उसमें ऐड किया गया, फिर उसको इंटरप्रेट किया गया अपनी समझ के मुताबिक, और फिर उसके ऊपर एक स्कैंडल क्रिएट किया गया। जो हम आप खवातीन इसके ऊपर एक्सपर्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा जो माइंड है वो सेटन्स वर्कशॉप है। पढ़ना पढ़ाना हमने है नहीं है, पढ़ने का हम लोगों को शौक नहीं है। कुरान तो बोरिंग होता है, अल्लाह की महफिलें तो बोरिंग होती हैं, लेकिन ये बातें बहुत टेस्टी होती हैं, ये मज़े की होती हैं, ये फन बातें होती हैं, ये फन है। हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दिया। कितने हम लोगों से चेक करते हैं इस बात को कि वाकई ये बात सच्ची है कि नहीं, से पहले कि मैं आगे बात करूं। अगली हदीस है बुखारी की। इब्ने शहाब रिवायत करते हैं कि हम हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने उन्हें खबर दी कि उनकी, हमीद की वालदा सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्त उकबा ने उन्हें खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को यह फरमाते सुना था कि झूठा वो नहीं है जो लोगों में बाहम सुलह कराने की कोशिश करे और उसके लिए किसी अच्छी बात की चुगली खाए या इसी सिलसिले को कोई और अच्छी बात कह दे। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अ, इस क्या समझ आया आपको इससे? इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। कौन बताएगा क्या समझ आया आपको इससे? तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। इसको उन्होंने उर्दू का काफ़ी बामुहावरा तर्जुमा किया हुआ है बहुत ज़्यादा। अम, ये है कि Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "He is not a liar who reconciles between the people by inventing good information or saying good things." जैसे आप कहते हैं, जैसे सपोज राबिया का झगड़ा हो जाता है किसी दोस्त के साथ, राबिया का झगड़ा हो जाता है शाजिया के साथ, ठीक है जी। शाजिया का झगड़ा हो राबिया, अब मैं शाजिया के पास जाती हूँ कि राबिया तो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही थी कि तुमने उस वक्त तुमने उसकी मदद की थी, तुमने उस वक्त उसका ख्याल रखा था। और फिर मैं राबिया के पास जाती हूँ और शाजिया के बारे में कहती हूँ, शाहजन तो ये कहा तुम्हारे बारे में। तो थोड़ा सा मैं ऐड कर सकती हूँ ताकि उनका दिल एक दूसरे से मैं नरम कर सकूं। ये झूठ में नहीं आएगा, ये झूठ में नहीं फिर आता। यही बात होती है टीचर कि आपका मकसद या आपकी नीयत क्या है। कोई भी हाँ आपका एक्ट है तो उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, आपका मकसद क्या है, किस नियत के किस उसके तहत आप ये अमल कर रहे हैं ना। हाँ। और एग्जैजुरेशन की भी एक लिमिट होती है कि आप कोई चीज को, किसी भी अगर फेस को आप एग्जैजुरेट करें तो वो किस हद तक कर रहे हैं, कि अब ये इसी भी। फिर इसी मामले में फिर फिर हाँ, अल्लाह इस ताला मामले में सिर्फ कर इसी रहे हैं। और किसी में इजाजत नहीं दी गई, हाँ, और भी ये सिर्फ भी इस नहीं है कि मामले आप में। बहुत ज्यादा जो है वो क्या नाम है, इतना उसको कर ले कि जिसका हकीकत में जिसका कोई ताल्लुक हाँ भी ना हो ना, जिससे बिल्कुल इतनी बिल्कुल ज्यादा भी एग्जैजरेशन नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। बस ये हो कि आप इस हद तक आप इस उस चीज को यूज करें कि आप जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकें और बाहम दोस्ती हो जाए। कुछ नरम जज्बे पैदा हो जाते हैं तो यकीनन इंसान है तो वो थोड़ा सा फिर मोल्ड हो ही जाता है दिल। बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। जी, नाज़िया की बात कहना थी ताकि उसके दिल से उसके लिए नफरत मिटा सकें, या हाँ ऐसे हम बात करें हाँ ताकि बिल्कुल। उसके दिल में जो उसके लिए नफरत है वो हट जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो हार्ट फीलिंग्स हैं वो नरम हो जाए, ठीक है ना, वो थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन हो जाए दिल की तरफ, उसकी तरफ, अच्छा उसने ये बात की थी मेरे बारे में। हाँ, तो उसने ये बात की थी, तो वो फिर वो उस उतनी उतनी हमें इजाज़त दी जाती है। अच्छा, उसके अलावा दो और सिनारियोज हैं जिसमें झूठ की इजाज़त है, वो कौन से हैं जिसे हम झूठ कह सकते हैं? हाँ जी बोले। एक जिसका तो हमें जिसमें हम नहीं समझते कि हमारा से बाला वास्ता पड़ेगा, वो है जंग ये की हालत में। जंग की हालत में जैसे कुफ्र होता है ना, जिसमें मौत आपके उस पर है। हाँ, एक वो, और एक ये कि सपोज अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन आपने छुपानी है, सपोज अपने 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 लश्कर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जो आप छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अगर इंफॉर्मेशन दे देंगे तो दुश्मन को उससे फायदा होगा, तो आप जो है उससे झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी ऐसी इंफॉर्मेशन। पोस्ट पर हैं जो आप उस इदारे या उस उसके आप हम्म अपनी पोस्ट के साथ आपको जो है सिंसियर लेना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। हम्म और आपके किसी ऐसे लोगों के साथ
पासा पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त आप उस सच्चाई को छुपा सकते हैं अपने, हम्म, जिसके, हम्म, क्योंकि हम तो जिसके सर्वेंट है, जो हमारे पर जिसकी जिम्मेदारी है, वो भी कैटेगोरिकली देखना पड़ेगा कि हम इस वक्त किस पोजीशन पे हो, इसके किस चीज के लिए हम ज्यादा अकाउंटेबल है। हाँ। जैसे जैसे इसके अंदर फिर हमारे यहाँ खैर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, एक और मामला, एक और भी है सिनारी, वो कौन सा है जिसमें झूठ की इजाजत है? एक रिश्ते की जो, नहीं नहीं, उसमें तो सच सच बोलना ही बोलना है उसमें नहीं तो। नहीं वो अच्छा हाँ हाँ, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, वो आई थिंक ये मियाँ बीवी में अगर कोई हो जाती है ना हाँ बिल्कुल, तो उसमें। बिल्कुल रानी पहुंच गई। ठीक है। जब सपोज आप एक काफी नया सूट पहले खरीद भी के लाते। आया था मेरा में काफी टाइम पहले, लेकिन किसी टॉपिक में ऐसे हमने डिस्कस किया था। हाँ, कि नया, सपोज आपने एक नया सूट खरीदा आपने, हाँ, और अगर आपने सूट पहना, वो सूट आपको काफी टाइट है, ठीक है, और अब आप जाती हैं अपने हस्बैंड के सामने, कहती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ? हम्म। अब आपके हस्बैंड देख रहे हैं कि आप काफी मोटी लग रही हैं इसमें, ठीक है, और अब उनको पता है कि अगर मैंने कह दिया मोटी लग रही है, हाले बड़ी शौक से सूट लेकर आई है, तो जाहिर है इसका दिल खराब हो जाएगा। तो वो उसका दिल रखने के लिए कहते हैं, नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बड़ा सूट कर रहा है तुम पर। तो इसकी इजाजत है। और बीवी के लिए भी है, क्योंकि अगर हस्बैंड कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, हालांकि वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। तो आप कह सकते हैं आप अच्छे लग रहे हैं, ताकि उनका दिल रख सकें आप। तो इसकी ये सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान इसकी इजाजत है। और किसी हद तक अपने बच्चों के लिए भी हाँ कर सकते हैं आप, उनका दिल रखने के लिए। तो लेकिन ये झूठ जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता झूठ तक, इसमें आप दिल आज़ारी से आप बच रहे हैं उससे, और मियाँ बीवी के दरमियान जो है उसके लिए सेंसिटिविटी, देखिए वही मैंने वही कहा ना, इस्लाम के अंदर बहुत दूसरों की फीलिंग्स की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे पता चलता है कि दीन कितना खूबसूरत है। तो इसकी इजाज़त दी गई अच्छा है। अच्छा टीचर, जैसे झूठी तारीफ हो जाती है ना, जैसे हम किसी उसमें गए, खाना खाया हमने, लेकिन वो खाना बाज़ाहिर इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन अल्लाह इतने मजे का खाना था ये। हम्म, अब हम इस तरह की झूठ भी बोल देते ना, जो चीज नहीं हमें ये नहीं, जितना, ये नहीं, इसमें इसकी इजाज़त नहीं है। है ना, ये इसकी कुछ इजाज़त नहीं है, स्ट्रैटेजी झूठ कहाँ होती है, करता है। अक्सर हम बोल रहे होते हैं ना इस तरह का। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि कोई चीज हमें पता होता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सामने वाले का दिल रखने के लिए या उसकी एफर्ट्स को हम मतलब अप्रिशिएट आप इस करने कहते हैं के आपके खाने लिए। का बहुत शुक्रिया, आप ये कह सकती हैं कि आपके आपने इतनी मेहनत की, हाँ आपने इतना की, उस तरह शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना आप। हाँ हाँ लेकिन आपको इतना अब्रप्ट होने की जरूरत है, ब्लंट होने की जरूरत नहीं, खाना मतलब खाना इतना अच्छा था, मतलब डोंट हैव टू से कि आप उसने मेहनत तो की है ना भाई, उसने आपके लिए हाँ, या मेहनत कोई की है। कपड़े होते हैं या कुछ भी होता है, मतलब कोई तैयार होता है तो हम इस तरह के झूठ का बिल्ला, कितनी प्यारी लग रही हैं आप, या शादी में भी जाते हैं तो किस तरह के, मतलब हम्म, बहुत इस तरह की होते हैं ना, हाँ झूठ बोल भी देते हैं कि अल्लाह, जबकि कितनी चीजें होती हैं कि हाँ इंसान ऐसी एग्जैक्टली। हैबिचुअली लेकिन ये बोल रहा चीज़ जो है होता है। हमें से, हमें हमने हमने आपको हमने अपने आप को इससे बचना है, और उसी से बच सकते हैं जब हम इन चीज़ों को सेंसिटिविटी से ले लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम झूठों में हमारा नाम लिखा जाए, अल्लाह बचाए हमें इस चीज़ से। अच्छा जी, अगर इस चीज के बारे में कोई ऐसी महफिल होते है ना, महफिल में, तो अगर कोई हमारा कमेंट पूछना है, तुम बताओ कैसा हो रहा था, या कोई आप बताए ना हमारा खाना, मतलब बाज लोग होते हैं ऐसी बारे में, अपने बारे में पूछ रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज होती है, तो उस बारे में अगर हमें पता है कि चीज सही नहीं थी, तो उस बारे में हमें उस वक्त हमें कैसा आंसर करना चाहिए उसको, मतलब बहुत सच सोच बोलना। समझ कर और सोच समझ कर आंसर करना चाहिए कि इससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट ना हो। मतलब आप न्यूट्रल से कोई बात कर सकते हैं, न्यूट्रल से कोई बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। इससे किसी की फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो। हाँ, लेकिन बहुत फीलिंग्स भी देख रही है ना हाँ सामने वाले की, के कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत आगे। शुक्रिया नाजिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। अबू हरा सादी से रवायत है कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है? उन्होंने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये अल्फाज याद हैं, वो चीज़ छोड़ दे जो तुझे शक में डाले। अगर आप जिस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो उसे मत कहें, और उसको अख्तियार कर जिसके बारे में तुझे शक व शुबा ना हो। बेशक सच इत्मीनान का बायस है, और बेशक झूठ शक का सबब है। बेशक झूठ शक का सबब है। हम्म, मतलब इसका क्या मतलब है? इसको रिफ्रेस करते हैं अगर हम लोग, क्या मतलब है, क्या समझ आया इससे? ये मुझे ये समझ आया, आप भी मुझे बताएं आपको लोगों को क्या समझ आया।
کہ جس چیز کے بارے میں ہم شیور نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں. ایسے گیس نہیں لگانا چاہیے، لائک مطلب میرا خیال یہ ہوگا، مطلب جو بات کی ہمیں ہم، اوتھینسٹی نہیں پتا ہو نا، مطلب اوتھینٹک ہاں، بات ہے، اور ہم، مطلب ایسی ہم بول رہے ہیں اپنا جیسے تکا لگانا ہوتا ہے نا، میرا خیال سے یہ، جبکہ اگر ہمارے بعض دفعہ تکے بھی ایسے ہوتے ہیں یا ہم گیس لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت مطلب غلط ہوتے ہیں، وہ ایک ہم، جھوٹ کے ہی زمرے میں آ جاتے ہیں، ہاں، یہ بالکل. بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں تو پھر وہ اس سے واپس چلتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر رہو. جتنا ہم لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں اتنی زیادہ گفتگو ہوتی، اتنی جب گفتگو ہوگی کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. وہ نا مجھے اشفاق احمد کا ایک جملہ نہیں بھولا، وہ اشفاق احمد رائٹر تھے جو، تو انہوں نے کہا کہ جب غیبت کو چھوڑا تو جب لوگوں سے ملنے جاتے تھے تو 2 جملے کے بعد گفتگو ختم ہو جاتی تھی. آپ کیسے ہیں، احوال ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا بات کریں، اب جو بھی بات کریں گے وہ غیبت نہ ہو جائے کوئی. یقین کریں، دس از دا ٹروتھ. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں محفلیں کیسے جما لیتے ہیں. وہ کیا باتیں ہوتی ہیں. محفل میں ٹیچر وہی بندہ پتہ ہے زیادہ شائن کر رہا ہوتا ہے جو زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے، اچھا ہوں، اس کو زیادہ سمجھ رہا تھا، بہت انٹلیکچوئل بندہ ہے، جبکہ وہ کچھ بھی اینکی پیکی ہانک رہا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، ہر چیز کے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو مطلب سوچ سمجھ کے اپنی رائے دیتے ہیں یا کم بولتے ہیں، ان کو تو اتنا فیشن کا پتا ہے، ان کو تو کسی چیز کا پتا ہی نہیں ہے. مطلب ایک آپ، ہر کسی بندے کی عادت نہیں ہوتی ہے نا، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ مجھے بس محفل میں شائن رہنا، مطلب وہ کہ بھائی یہ بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے اوپر یہ ٹائٹل لے کے، یہ تو محفل کی جان ہے. اب محفل کی جان بننے کے لیے آپ کو بعض دفعہ کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ دس کو از رانگ. بہت اس لیے تو میں نے زیادہ تمہیں بولنا فرمایا. پڑتا ہے، بالکل. جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کتنی ایگزیکٹلی. فضول کی باتیں کرنی پڑتی ہے، چٹ چیٹ کرنے والے بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ، وہ اس کو لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں جو، اور جو بندہ خاموش رہتا ہے اس کو یہ تو ایسی بورنگ ہے، ان کی تو پرسنالٹی، ایون تو آپ کی پرسنالٹی بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان میں تو وہ بات ہی نہیں، ان کی کمپنی میں تو ہو نہ ہو، لیکن کوئی ایسا بندہ ہو جو خوب مزے سے مرچ مسالے لگا کے بات کر رہا ہوتا ہے، یہ کچھ ہے، وہ جو ہے وہ محفل کی جان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہاں ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے۔ غلط ہے. السلام علیکم نازیبہ جی، میں اس وعلیکم بات السلام پہ ایک علیکم. بات بولوں گی جی جی بولیے. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ اللہ پاک نے ان کو کچھ ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں جس میں وہ خوش رہتے ہیں، یعنی کہ بائی بانڈ ہوتے ہیں وہ، ہم، کہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ ساری نیگیٹیوٹی اور ساری چیزوں کو آلویز پیچھے رکھتے ہیں، اور جو لوگوں کو دیکھ کر وہ ہیپی رہتے ہیں. تو ہم. ان کو بھی کیا اگر کوئی محفل کا جان بولتا ہے جو ان کی نیچر ہے خوش رہنا اور نیگیٹیوٹی کو یعنی کہ اپنے اوپر حاوی نہ کرنا، نہ لوگوں کے کمنٹس کو اپنے اوپر حاوی کرنا، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ہمیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو پوائنٹ جو پچھلے سے بھی پچھلا پوائنٹ پہ بس اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں. ہوں محفل کے اندر اگر آپ بیٹھی ہیں ہوں اور اس کے اندر اگر فن کے نام پر چغلی ہو رہی ہے، اوکے فن کے نام پر کسی کے ہسبینڈ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، فن کے نام پر کسی کے گھر کے مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہوں فن کے نام پہ کسی کا نام بگاڑ کر بولا جا رہا ہے، فن کے نام پر کسی کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر غلط ہے. نازیبہ جی، یہ تو دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی نا. جی جیسے کوئی انسان ہے، اس کے اندر ہے نالج ہے کسی چیز کی، وہ خوش اخلاق ہے، وہ کہیں جاتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن وہ کسی کی پرسنل چیز میں نہیں جاتا. تو اگر اس کو کوئی محفل کی جان بولے تو اس میں کیا، یعنی کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی محفل جو کی ہماری جان جو، سسٹر اچھا ہیں. ابھی ہمارے ایک منٹ ٹھہرا، آپ کو پاز کرتی ہوں ہوں میں ایک منٹ. اچھا آپ سب سے میں پوچھتی ہوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ محفل کی جان کسے کہتے ہیں تو آپ لوگ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ رابعہ آپ ہیں یہاں موجود اس وقت؟ رابعہ؟ جی سوری، ہاں میں ہوں، میں تھوڑا سا ہاں بات مس کر گئی تھی۔ ہاں جی، آپ میں سے جو کچھ ہم نا آپ بتائیں، اگر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے محفل کی جان کسے کہتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن محفل جو کی جان؟ سب کو بس بزی رکھے، لائف رکھے محفل کو، ہوں. اور اس کا ہونا جو ہے وہ پوری محفل کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ
یہی محفل کی جان جو عام طور پہ لیا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ محفل کی جان جو بس ہر ایک کو اتنا زیادہ باتوں میں بزی رکھیں اور اتنا زیادہ خوش رکھیں اور ہنستا مسکراتا وغیرہ رکھیں، تو یوزلی عام معنوں میں یہ لیا جاتا ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لائف کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی محفل کی جان ہوتے تھے، لیکن ان کا ایک ڈفرینٹ کمپلیٹلی اسٹائل ڈفرینٹ تھا۔ بالکل بالکل۔ ہاں، اور کی بتائے گا محفل کی جان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اس میں سے میں کوئی بات کریں؟ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ جب محفل کی جان ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی پرسنالٹی سے، اپنی لک سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی باتوں سے، مطلب ہر ایک چیز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ محفل وہ مطلب وہ نہیں آئے تو ان کے باتوں کے علاوہ تو مزہ ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں آج کل وہ سامنے سیمبل ہوتے ہیں کہ یار یہ فیشن سیمبل ہے، اس کو بات کرنے کا سینس ہے یا مزہ آتا ہے، ان کی کمپنی میں مزہ آتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلیں کہاں ایسی کون سی ایسی، ہاں اس میں ہم ایسی محفل نہیں ہوتی ہے ہماری جو عام طور پہ، تو اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کریں گے، اسلام کو ڈسکس کب ہوتی ہے ہماری ایسی میں بہت شاذ و نادر ہی جو قرآن کی محفلیں ہوتی ہے وہ اگر ہوتی ہوں گی، لیکن عموماً جو گیدرنگز ہوتی ہیں جو جس میں خواتین یہ سب ہوتی ہے تو اس میں آپ اپنی کامن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز ہاں، کو۔ اور جو سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز میں، وہ سمجھ لے کہ محفل کی جان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اوکے، ہے، یہ جزاک اللہ ہوتا خیر۔ ہے۔ ٹھیک ہے، ناجیب جی میں کچھ بولوں؟ ہاں سوری، بولیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محفل کی جان کو ابھی تھوڑا سا نیگیٹو وے میں لے گئے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا ہر دفعہ۔ محفل کی جان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نیچرلی ان کی اسمائلنگ فیس ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں نیچرلی سینس آف ہیومر ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو یا کچھ، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس پہ لوگ ہنس جاتے ہیں، اسمائل ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر طرف ہر کسی کی لائف میں اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنے پرابلمس ہوتے ہیں۔ جب وہ محفل میں سب بیٹھتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ لائٹ ہو اور ایسی گفتگو ہو، تو وہ ایسا بندہ جو جیسے ایک سسٹر نے کہا وہ وائبرنٹ ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، تو وہ پازیٹیو وے میں محفل کی جان ہو سکتا ہے۔ جیسے رابعہ نے کہا ہمارے نبی بھی تھے محفل کی جان، ایک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈفرینٹ لیول ہاں سے۔ جی، کچھ لوگ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر محفل کی جان ہوتے ہیں، سو اس کو ہمیشہ نیگیٹو وے میں نہیں لینا چاہیے، پازیٹیو ہاں ہی ہوتے ہیں نیگیٹو۔ ٹھیک ہے۔ محفلیں جو ہوتی ہیں، میرا پوائنٹ جو میں نے اٹھایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اتنی لمبی لمبی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں پھر کس طرح وہ اتنی لمبی لمبی لوگ باتیں گفتگو کیسے کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں سے بات اٹھائی تھی، یہاں سے بات کرنے کی کوشش، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو اتنی لمبی لمبی محفلیں ہوتی ہیں اس میں کس طرح ممکن ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ہے نا؟ آپ نوٹ کریں نا کبھی کبھی، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہو، کہ آپ اگر کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے ایک لیگ پولنگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ غلط ہے۔ یا کسی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جس میں آپ کسی مطلب اب آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو بی پارٹ آف دیٹ محفل ٹو انڈرسٹینڈ کہ محفل جیسے اپنے گھر میں رہو، گھر میں کیوں رہو؟ کیونکہ پھر آپ کا چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ محفلوں کے اندر جب باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی کہ ہاں، ہم نے جو 99% ایسا ہوتا ہے کہ محفلوں ہی میں بیٹھ کے لوگوں کو لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، انہی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دل آزاری ہوتی ہے، لوگوں کی کانفیڈینشیلٹی اوپن کی جاتی ہے، جو کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں وہ محفلوں میں ڈسکس ہوتی ہیں، اسکینڈلس کریٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی سینس آف ہیومر کے نام پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں صرف ہنسانے کے لیے لوگوں کو۔ لیکن نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ مت بولو۔ تو اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی، ویری گڈ، ویل گڈ، لیکن پریکٹیکلی ہوتے میں نے دیکھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں غلط ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے 99%۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہمارے میں، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جب بھی جو انہوں نے جملہ بولا ہے وہ کتنا بڑا جملہ بول دیا۔ ابھی جو انہوں نے کمنٹ پاس کیا ہے وہ تو اس زمرے میں آتا تھا، وہ چگلی کے زمرے میں آتا تھا، یا وہ گوسپ کیا کہتے ہیں غیبت کے زمرے میں آتا تھا، یا پھر وہ کسی کو ہرٹ کر گیا وہ بات۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ محفلیں جما رہی ہیں تو محفلیں ان لوگوں کے ساتھ جمائیں جو ان تمام چیزوں کو جانتے ہوں، کہ ہمارا باہر جانے کا مقصد ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب بننا ہو، نہ کہ پریشانی کا سبب۔
نہ کہ دل آزاری کا سبب، نہ کہ گناہ سمیٹنے کا سبب۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، آگے وہ جملہ جو وہ حدیث آ رہی جس کی بھی میں بات کر رہی تھی، بہن بہنر بن حکیم اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ۔ تو یہ جو اسٹیج کامیڈی نہیں ہوتی، اسٹیج کامیڈی میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، لوگ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وہ لوگ جوکس کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو جھوٹ کی اجازت ہنسانے کے لیے بھی ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، اور جھوٹ میجر سن ہے، اور یہ کس کی خصلت ہے؟ منافق کی خصلت ہے۔ اب اس عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بچے کو بلا رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور نہیں ہے تو وہ جھوٹ میں ہے، تو اب سوچ لیں کہ جھوٹ کا سٹینڈرڈ کتنا زیادہ ہائی ہے۔ ابھی جیسے آپ لوگ خود ہی مجھے مثالیں دے رہی تھی کہ بس دوسروں کو بس کہہ دیا آپ نے بڑی پیاری لگ رہی، حالانکہ پیاری نہیں لگ رہی ہوتی، کھانا بڑا اچھا ہے لیکن کھانا تو اچھا تھا ہی نہیں۔ مطلب کس طرح ہم نے سب کیجولی بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ تھا ہی نہیں، جھوٹ میں آ رہا ہے سب کچھ۔ تو یہ اسی دنیا میں رہ کر ہی تو جنت کمانی ہے، ان محفلوں میں رہ کر ہی تو جنت کمانی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ محفلیں جو ہیں وہ سٹینڈرڈ کی ہوں، جو آپ کی جنت کو ارن کرنے کا سبب بنے، نہ کہ دوزخ کی طرف قدم ہو۔ اچھا، اب ہم لوگ چل رہے ہیں، اب آپ سب کو یاد ہو، سنتوں کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، تیسرا سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، اور اس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی پچھلی دفعہ، ہم نے جو جتنی بھی نفل نمازیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اب ہم آ رہے ہیں جو سب سے بڑی نماز ہے، جو فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ اور وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل، قیام اللیل جسے تہجد بھی کچھ الفاظ میں، جسے ہم تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور تہجد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ترین روزے ہوتے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کے نوافل سب سے افضل نماز ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت یہاں پہنچے ہیں ہم لوگ۔ رات کی نفل نماز کو سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعت ہے، بشرط کا ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، دوسری حدیث میں ہے کہ 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ اس طرح کہ وہ 8 رکعتیں ہو جاتی تھی، 8 دو دو کر کے پڑھتے تھے، ٹائمز 2، ٹھیک ہے، دو دو کر کے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس میں وہ ایڈ کرتے تھے 3 وتر، تو پھر 11 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ 11 بج جاتے ہیں۔ تو 8 جو رکھتے ہیں وہ دو دو کر کے پڑھتے تھے، اور اس میں قیام بہت لمبا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو ختم کرتے تھے 3 وتر کے ساتھ، تو پھر وہ ہمارے ساتھ 11 رکعتیں بنتی، کیونکہ 11 اور نمبر، اسی سے اور نمبر جو وتر کو ایڈ کرنے سے بنتا ہے۔ کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک کرنا اور سورہ آل عمران کی آیات، بہت ہی خوبصورت آیت ہیں یہ، آخری 10 آیتیں جو سورہ آل عمران کی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، ٹھیک ہے، سے لے کر سورت کے آخر تک پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھتے تھے تو وہ 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، یہ وضو سے پہلے پڑھ لیتے تھے اٹھ کے، کیونکہ یاد تھی ان کو، تو پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں تہجد کی طرف کہ ہم نے تہجد کی جو نماز ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے اس میں جو ہے ثنا جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ثنا کی جگہ دوسری جگہ پڑھنے کی کافی دعائیں موجود ہیں جو کہ ثنا کی جگہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ان میں سے ایک دعا آپ کے سامنے ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، یہ پوری یہاں نہیں دی، میرے پاس آپ کو پوری ہم آپ کو دکھاتی ہوں، دکھا تو نہیں سکتی، میں پڑھ سکتی ہوں آپ کے لیے، ٹھہریے۔
بسم اللہ. یہاں اللہم لک الحمد. کہاں رکھتی میری کتاب؟ یہ رہی. اوکے جی. اب آپ یہ آپ کے سامنے اس کا میننگ دیکھیں گے نا، بہت ہی خوبصورت ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ اس کے میننگ سمجھ لیں گے کہ بہت آسان ہے. اس کی عربی کا بہت آسان ہے. وہ ہے اللہم لک الحمد. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ. یہاں نہیں، یہاں سے اللہم لک الحمد. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. انت قائم السماوات والارض. تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے. انت قائم السماوات والارض ومن فیہن. قیم ہے، ہاں قیم ہے، ٹھیک ہے. یہاں یا جو ہے وہ صحیح طرح یہاں مسپرنٹ ہوا ہے، یا کو پر شد ہے جو. انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. ٹھیک ہے. تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا نور ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہ نور والی میں نے آیت کور کر لی. اس کے بعد ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْمَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ٹھیک ہے. اور تیرے ہی اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، جو مالک سے یہ لفظ نکلا. ٹھیک ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ. اب یہاں سے بہت خوبصورت پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور تو اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، اور تو برحق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے. وعدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ملاقات، جو اللہ سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ. تو حق ہے. وعدُكَ الحق. تیرا وعدہ حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حق. جو تیرے سے ملاقات ہے وہ حق ہے. وَقَوْلُكَ حق. اور جو تیرا قول ہے وہ حق ہے. قول کیا؟ اللہ کا قرآن ہے. وَالْجَنَّةُ حق. اور حق جنت جو ہے وہ حق ہے. وَالنَّارُ حق. اور جہنم جو ہے وہ حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حق. اور سارے نبی جو ہیں وہ حق ہیں، مطلب واقعی وہ آئے ہیں. وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے. وَالسَّاعَةُ حق. ساتھ مطلب یہاں قیامت کی جو گھڑی جب سٹارٹ ہوگی. وَالسَّاعَةُ حق. ٹھیک ہے. پھر ہے اللہم لک اسلمت. میں تیرے ہی لیے فرما بردار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تیری فرما برداری تیرے لیے فرما بردار ہوتا ہوں. اور تجھ پر ایمان لایا. اور میں تجھ پر ایمان لایا. وَبِكَ آمَنْتُ. پھر ہے وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. اور تیری ذات پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. رجوع کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کس کو پتہ ہے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے رجوع کیا اللہ کی طرف. اپنی غلطیوں کو ہاں، توبہ کر کے پھر اس کے اوپر انا استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا رجوع اس کا. کرنا. جب توبہ کر کے ہم اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے توبہ سے، جو 3 پوائنٹ ٹرن لے کے جب اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں، اللہ سے رجوع کر لیا میں نے واپس، کہ میں نے رجوع کر لیا، کہ میں اللہ سے دور چلا گیا تھا، اب میں واپس گناہ کر کے دور گناہ کیا سے دور چلی گئی، لیکن اب میں نے توبہ کر کے واپس آ گئی، میں نے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ہے کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ ہاں. اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں. اور تیری مدد سے میں مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں. وَبِكَ خَاصَمْتُ. خاصم کا لفظ جو ہے وہ منافق والی حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، جھگڑالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَبِكَ خَاصَمْتُ. اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں. وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ. اور تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر گناہ معاف فرما دے. اب فاغفر لی ما قدمت. جو میں نے آگے بھیج دیے. وَأَخَرْتُ. وہ پیچھے چھوڑ دیے. وَمَا أَسْرَرْتُ. جو میں نے چھپ کر کیے ہیں. وَمَا أَعْلَنْتُ. جو میں نے علانیہ کیے ہیں. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ. ہاں. اور تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر تو ہی. وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. تو یہ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے، جو کہ پڑھنی چاہیے ثنا کی جگہ پر. بہت خوبصورت ہے یہ دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. اچھا، انہوں نے یہاں پوری دعا لکھی نہیں ہے ویسے. 47. اچھا. رات کی نفل نماز
رات کی نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعت سے کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا وہ ہلکی پڑھتے تھے. اچھا ہلکی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہلکی کسے کہتے ہیں؟ ہلکی ہلکی دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے وہ، لائٹ ہوتی تھی وہ. کیسے لائٹ کیسے ہوتی تھی؟ وہ کیا ہوتا تھا ان کے اندر لائٹ؟ اس کے اندر قیام لمبا نہیں ہوتا، اس کے سجدے لمبے نہیں ہوتے، اس کے رکوع لمبے نہیں ہوتے، تو پھر وہ لائٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ہیوی کیسے کرتے ہیں؟ جب قیام لمبا کرتے ہیں، رکوع کو لمبا کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو پھر وہ ہیوی ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی. اور تہجد کو ہیوی ہونا چاہیے، لیکن سٹارٹر جو ہوتا ہے وارم اپ کرنے کے لیے، اور اسکالرز یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وارم اپ کے لیے ہم لوگ پہلے 2 رکعتیں لائٹ رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کو لائٹ رکعتیں بولتے ہیں، تاکہ انسان کے بعد ہلکی ہلکی رکعت سے کیا جائے، تاکہ انسان بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے. ارشاد نبوی ہے تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں سے نماز کا افتتاح کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے اوپر. رات کی نفل نماز کا افتتاح درج دل دعا سے بھی کیا جا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس کا بھی میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں، یہ بھی پیارے. اس کو بھی آپ بدل بدل کے بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. یہاں ہوگا ترجمہ. ہاں. اے اللہ، اے جبریل، میکائل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے. مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں سے حق کی طرف ہدایت دے. بے شک تو ہی ہے جس کی تو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. رات کی نماز رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے. قیام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. اور تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر ہم قرآن جو ہے وہ مصحف سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی قرآن کی جو کاپی ہے اس سے ڈائریکٹ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس چیز کا. اور یہ تہجد کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس کے اندر اسکالرز جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے نا جو جہاں عرب کنٹریز میں استعمال کرتے ہیں، وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ سٹینڈ رکھ کر آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس پر قرآن رکھا اور آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات یہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ ضرور کیا کیجیے. پتہ ہے جب آپ قرأت کر رہی ہو نا، تلاوت کر رہی ہوں، تو ایسی آیت آئے جس میں کہ عذاب کا ذکر ہو، تو فوراً ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذابک، کہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں تیرے عذاب سے. تو اس وقت فوراً اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. مثلا یوں کہنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک. سپوز جنت کی بات آ رہی، اللہم انی اسألک جنتی کا، یا اللہم انی اسألک من فضلک، میں تجھ سے تیری فضل کا سوال کرتی ہوں. سپوز آیت آ رہی ہے وَأَنَّهُ حَقٌّ يَقُولُ سبحانک سبح بسم ربک العظیم، تو آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو جتنا قرآن سے نا جو آیتیں ہوتی ہیں نا قرآن کی، اس پر ریئیکٹ کرا کریں، اس کا جواب دیا کریں. تو ٹھیک ہے. اس سے یہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تب سنتے ہوئے آپ کہہ رہی ہیں، یا ہم خود قرأت کر رہے ہو تب ہم پڑھیں بیچ میں؟ جب ہم خود قرأت کر رہے ہوتے ہیں، جب سن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں دفعہ کہہ سکتے ہیں. جب مسئلہ یہ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. جب سمجھ آ رہا ہوگا تب آپ جواب دیں گی نا. جب آپ سن رہی ہوں گی تو سپوز وہ آیت آ رہی ہے سبح اسم ربک العظیم، تو آپ اسی وقت بول دیں گی سبحان ربی العظیم. سوال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوزخ کا سوال، دوزخ کی آیت چل رہی ہے، تب فوراً آپ اللہ سے کہیں گے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اچھا بس اللہ تعالیٰ کی فضل کی بات ہو رہی ہے، آپ اللہ سے فضل مانگ لیں. اللہ کی جنت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے جنت مانگ لیں. رحمت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے رحمت مانگے. تو وہ لوگ کون لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں یا غور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ آیت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ قسم کی انٹریکشن ہوتی ہے آیتوں سے، آپ انٹریکٹ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. اس سے بہت خوبصورت بات چلتی ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ پھر گفتگو چل رہی ہوتی ہے، آپ کی اور اللہ کے درمیان گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. گفتگو جو نماز میں گفتگو ہی ہوتی ہے اللہ سے. ایک حدیث میں ہے اللہ من اسم فضلک، اور جن آیات میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے تو ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کہ سبحان اللہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ تو پاک ہے. جیسے ابھی ہم لوگ سپوز میں آپ کو
ایک ابھی میرے ذہن میں آیت آ رہی ہے، صورت ہے یہ، کون سی صورت ہے یہ؟ خیر مجھے یاد کرنے میں اس کا صورت ہے، سورہ دہر ہے یہ، ہاں سورہ دہر ہے، سورت اس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ دہر، سورہ انسان جو ہے، نہیں سورہ انسان والی نہیں ہے، کس میں ہے، خیر میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ یہ غافر تو نہیں ہے کیونکہ سورہ ایک منٹ ہے، غافر میں آپ کو کی بتا جو دوں اس نام کی ہے نا، آخری سورہ دو آیتیں غافر جو تو ہیں، نہیں ہاں یہ ہے اس کا حلقہ الانسان من اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو پڑھا ہے، ٹھہرے یہ رہی مل گئی، یہ ہے سورہ الحاقہ، ٹھیک ہے نا؟ سورہ الحاقہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور کئی صورتیں ایسی جو اس پہ ختم ہوتی ہیں، بہت صورتیں ہیں جو اس سے ختم ہوتی ہیں اس پہ، اب آپ نے پڑھا فسبح تو پاکیزگی بیان کر اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی عظمت، تو اب آپ کو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسبح، یہ امر کا صیغہ ہے یہ، تو آپ کہیں گے ہاں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو ریئیکٹ کریں، قرآن جو تلاوت کرنی جا رہی ہے پہلے اس کو پڑھ لیں، تاکہ ترجمہ آپ کو پڑھا ہو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کہاں کہاں رسپونڈ کرنا ہے اللہ، اس سے کیا ہوگا کہ تہجد کے اندر بہت زیادہ سویٹنس آ جائے گی، آپ کے سویٹنس آئے گی، بہت میٹھی ہو جائے گی آپ کی نماز جو ہے، اور اس کے اوپر دل پر اس کا اثر ہوگا، جو جس کو اس کا مقصد ہے، اچھی نماز کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے آپ نے اچھی نماز پڑھی ہے؟ جو دل کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، دل پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اب جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس پر تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، اور جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا تو وہاں سوال کرتے اللہم انی اسألوک الرحمہ، اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہم انی اسألوک الجنتک، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ کی پناہ طلب کرتے، وہاں اعوذ باللہ پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذابک، دعا کرنا، کیا چیزیں تہجد پڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ میری تہجد کو آسان کر دے، رات کو جلدی سونا، دوپہر کو تھوڑا سا قلولہ کرنا اگر ہو سکے، چاہے وہ 15-20 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، گناہوں سے پرہیز کرنا، اور نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ فجر کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اٹھنا تو ہے نا، تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے جلدی اٹھ جائیں، اٹھنا تو ہے، تو کیوں نہ پھر تہجد بھی پڑھ لی جائے، اور یہ وہ نماز ہے جو افضل ترین نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس میں وہ اسکالرس کا جملہ ہے کہ اس نماز کی دعا جو ہوتی ہے وہ تیر کی طرح اوپر جاتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود آ کے کہتے ہیں کوئی ہے جسے کچھ چاہیے، جب ہم لوگ خراٹے پہ خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے، وطر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ لمبی ڈسکشن ہے وطر کے اوپر۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ نازیہ جی، وطر جو ہیں یہ لازمی تہجد کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو ہو شک کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تہجد کے لیے تو پھر آپ وطر پہلے پڑھنے چاہیں گے؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے تہجد کے لیے نہیں اٹھنا تو آپ وطر پڑھ کے سوئیں، نہیں، اگر اگر آپ نیت ہے اور اگر آپ نہ اٹھیں تو پھر وہ وطر جو مس ہو گئے پھر ان کا تو کیا اس ہوگا؟ کو آپ پڑھ لیں، اگلے دن پڑھ لیں، اچھا۔ اس کو اگلے دن پڑھ لیں۔ رازیہ جی یہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے اگر ہم کیونکہ سم ٹائم اگر آنکھ نہیں اچھا ابھی کھلے میں نے تو ہم جیسے میری بات سنیے گا دونوں خواتین، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ میں ویدر کی ڈسکشن ابھی نہیں کر رہی، پھر آپ نہیں مجھے نہیں پھر ویدر کا میں سوال یہ کہہ رہی ہوں کہ وطر نہیں تہجد، جیسے ہم جسٹ ہم فور سیف سائڈ کے تاکہ ہماری یہ سنت ادا ہو جائے، تو ہم جیسے 3 وطر پڑھنے سے پہلے عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے ہماری کوشش تو یہی ہو کہ اللہ امیاں ہمیں اٹھا دے، اس میں تہجد کی نیت ہو، لیکن ان کے فور سیفٹی سائڈ جو ہے نا سنت ادا کرنے کی نیت سے ہم جیسے رات کو پڑھ سکتے ہیں عشاء ہاں اسے کے قیام اللیل ساتھ۔ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو میں سمجھاتی ہوں اچھا آپ کو، اسے قیام اللیل کہتے ہیں، کا تہجد اسے کہتے ہیں جو نیند کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، قیام صحیح کہتے ہیں آپ نے عشاء جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں انہوں نے عشاء جو ہے وہ پڑھ لی مسجد کے اندر، جی ٹھیک ہے، اب وہ گھر آ گئے، سنتیں ادا کر لی، اس کے بعد سونے سے پہلے انہوں نے اب ایکسٹرا ایفرٹ کیا، اور سونے سے پہلے انہوں نے 4 رکعتیں اور پڑھی ہیں، اب وہ 4 رکعتیں جو پڑھی ہیں نا وہ قیام اللیل کہلائے گا۔ اچھا اچھا، اس میں وطر نہیں پڑھنی ہے نا، ہم نے وہ وطر پھر اٹھ کے ہی پڑھنی ہے تہجد میں؟ ہاں اگر نیت ہے کہ آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو پھر آپ وتر مت پڑھیں،
ابھی پھر ڈسکشن وہی جا رہی ہے نا، میں آپ سے منع کر رہی ہوں کہ ابھی تک کبھی ڈسکشن صحیح، نہ کریں، چلے یہ ہم اچھا اگلے ہفتے ٹیچر، کریں گے. یہ جو آپ نے ابھی دعا بتائی تھی نا وہ میں نے آپ کے ابھی نکال کے نا اسکرین پہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دی ہے، جو ابھی آپ تہجد کی جی دعا ہے نا، تو جی اس میں جی، سے دیکھ وہ لیں ہاں سر. جی، وہ ہماری سنت کی کتاب میں موجود ہے. اس کی ڈسکشن بہت لمبی ہے، یہ ہم لوگ اگلے ہفتے کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو کیجیے. ٹھیک ہے، اس کے جیسے علاوہ ابھی آپ نے بتایا نا، ابھی آپ نے جیسے بتایا نا کہ صبح مطلب ہم نماز کے اندر جیسے جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ اور یہ سب کچھ پڑھے. اچھا میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھوں گی کہ جیسے ہمیں کبھی جمائی آ جاتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں نا لاہور والا قوت ہے، یا کبھی چھینک آ جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح کے اگر ہمیں یہ دونوں کیفیات ہو جاتے، چھینک آ جائے یا ہمیں وہ جمائی آ جائے، تو ہم اس طرح کے جو جملے ادا کرتے ہیں عموماً جو جمائی کے سنت لیے کے تو مطابق ہے. جمائی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سنت میں. جمائی کے لیے صرف یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا لا باللہ حول ولا العلی قوت العظیم. تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اعوذ باللہ من جمائی کے الشیطان. لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جمائی نہیں لینی ہے آپ نے. جی اگر پھر بھی جیسے مطلب کنٹرول اس طرح کرنا ہے، ایسے اپنے آپ کو ٹائٹ کر لینا کہ کھلے نہ منہ آپ کا، ایسے ٹائٹ کرنا ہے. چھینک کے لیے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھینک اگر آپ کو آ جائے تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اب یہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم قرآن کو ہم رسپونڈ کریں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت غور سے سن رہے ہوں. سپوز اگر ہم مسجد کے اندر تلاوت سن رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم خود تلاوت اگر کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ٹیچر اگر آپ جی میں اپنا ایک بتا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ ہم جو ہے نا مطلب 5-6 سال سے نا ایک جرنل کے ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا ٹرانسلیشن ہم نے کورس کر رہے تھے، تو اس میں تھا. ابھی ہم نے دوبارہ ایک کورس کرے، اس میں میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں. ہم نے الحمدللہ 11 سپارے ہم نے کمپلیٹ کر لیے ورڈ بائی ورڈ آیت کے، مطلب قرآن کی ورڈ بائی ورڈ. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا مسجد جا کے سنتے ہیں، ہم خود بھی تلاوت کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایٹ لیسٹ قرآن کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو بالکل ایٹ لیسٹ یا تو سب کو ایک میری یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا کورس ضرور جوائن کریں کہ جس میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ یاد کروایا جائے اور آپ وہ پڑھیں. یا آپ خود بھی ایفرٹ کر سکتی ہیں تو دن میں کوئی نہ کوئی ایسی آیت آپ اپنے قرآن کو شروع کریں اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ خود یاد کریں، تو اس ہوں سے بڑی ہیلپ ہو جائے گی. آپ کی نماز میں بھی آپ کی قرأت بھی بہتر ہوگی اور آپ کو نماز بھی سمجھ آئے گی، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. بالکل 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 صحیح بات ہے آپ کی. جی، یہ وہ کورس ہے جسے ہم تعلیم القرآن کورس کہتے ہیں. الہدا نے جس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. جی جی جی، ہم ابھی میں ہم سے لوگ کچھ نے ٹیچر نیا ٹیچر فرحت ہاشمی کا شروع ہوا ہے 27 جولائی سے نا 29 جولائی سے، تو وہ ہم نے دوبارہ ہم اس میں انرول ہوئے. اس سے پہلے ہم تذکیر القرآن ہم کر رہے تھے، تو تدبر قرآن، تو اس میں ہمارے 11 سپارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم نے نیا یہ شروع کیا ہے، تو اس سے نا میں نے پرسنلی دیکھا کہ مجھے الحمدللہ ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ سمجھ ہاں آنے لگا ہے. تو اس لیے مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. الحمدللہ کیونکہ الحمدللہ. دیکھیں خالی ورڈ بائی ورڈ قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھنے سے یا تفسیر سننے سے یہ والی فہم ہم میں نہیں آ سکتا جب تک ہم قرآن کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ایگزیکٹلی، ساتھ یاد نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. جی، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.